बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान, और हम दोनों, हमारी टीम आ जाती है सुबह 9 बजे। 9 से 11 आपका हमारा साथ होता है और हम आपको इन डेप्थ, कहते हैं ना, इनसाइट एनालिसिस जो है, सारी जो स्टोरीज होती है उनका लेकर आते हैं। तो कल भी हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान और सऊदीया का जो एक तारीखी मुआहदा तय पाया है, डिफेंस पैक्ट तय पाया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। अब जनाब हम सोच रहे थे कल साइम और मैं यही बात कर रहे थे कि इंडिया क्या सोच रहा होगा। तो जनाब इंडिया की जानिब से अब रिएक्शन इस पर भारत का रद्द अमल आ गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल कहते हैं कि भारतीय हुकूमत इस पेशरफ से पहले ही आगाह थी और मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स का बगौर जायजा ले रही है। साथ ही इस मुआहदे के खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का तज्ज़िया भी किया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का कल हमने ये भी बताया था कि एक्स पर पैगाम आया, और वो भी उर्दू में एक्स पर पैगाम आया था। बेसिकली जो भारत में अभी जो सेंसेशंस हो रही हैं, जो सफ़े मातम बिछा होगा, ऑब्वियसली आप देखें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दू ज़बान में अपने एक्स पर पैगाम लिखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर जो वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने हैं, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक शाना बशाना रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि सऊदी वली अहद के विजन का दिल से मुतरफ़ हूँ। सऊदी अरब के तारीख़ी दौरे के बाद एक्स पर उन्होंने पैगाम भी लिखा और पैगाम में उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। तो ये वो वजूहात हैं, ये जो तबादला ख़याल हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है नेक तमन्नाओं का, दुआओं का पाकिस्तान और सऊदी के बीच में, ये वो वजह है जो बेसिकली भारत को अब तंग कर रही है। अच्छा, भारत के बहुत सारे ख्वाब थे इस सारे इशू को लेके, नहीं, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, और वो चाहता था यूएई और रशिया और दीगर ममालिक तो उसका हिस्सा है ही, वो चाहता था और कंट्रीज़ भी शामिल हों, जिसमें ख़ास तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता है, अगर कोई डॉलर से छेड़छाड़ करे तो उन्हें बात पसंद नहीं आती है, तो उन्होंने आँखें दिखाई। उसके बाद जो टैरिफ वॉर शुरू हुई वो आपके सामने। फिर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं जी मान लो कि मैंने सीज़ फायर कराया, तो भारत जो है उस पर, आपको पता है भारत की तरफ से क्या सिचुएशन रही। अब इंडिया के साथ बैक टू बैक ये सेटबैक हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये जो पाकिस्तान की एक बड़ी तारीखी फ़तह है, इस हवाले से इस पर भी भारत को काफ़ी ज़्यादा खफकी इस वक्त हमें वहाँ से नज़र आ रही है। अच्छा, मोदी सरकार पर यही नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और वॉर कर दिया है। वो क्या? अच्छा, वार कर दिया है बेसिकली, और अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह से मुताल्लिक दी गई जो छूट थी, कंसेशन जो था, वो वापस ले लिया है। अब हमें बताया जा रहा है जी इसका इतलाक इसी मंथ से, यानी कि 29 सितंबर से होने जा रहा है। और क्या था इसमें ये था कि अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई जो थी, यानी कि उनका ये एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया था जहाँ से वो ज़ाहिर है इन कंट्रीज़ तक उनकी रसाई होती, अब वो एक ख्वाब बन गई। बिल्कुल जी, तो ये हम देख रहे हैं एक मास्टर मूव थी डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से। अब 2018 में बेसिकली भारत ने बाकायदा तौर पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल संभाला, और जैसे कि भी सदफ ने बताया कि चाबहार पोर्ट बेसिकली आबनाए हुर्मुज़ के माउथ पर बनाया गया, और वहाँ से सेंट्रल एशिया और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड भी होती थी, एक वो ट्रेड रूट था, और वहाँ से फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया तक भी रसाई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से, और भारत ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। चाबहार पोर्ट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी। अब सरमायाकार करने वाली भारतीय कंपनियां इस बार जद में आई। अब हुआ क्या कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। फरीकैन ने मज़ीद मुलाकातों पर तो इत्तफाक किया, लेकिन बड़े मसाइल दरपेश हुए। डोनाल्ड ट्रम्प को ये पता चला कि बेसिकली जो चाबहार पोर्ट है, वहाँ पर जो भारतीय एहलकार हैं वो नशावर जो अशिया हैं उनकी आमदोरफ्त में, उनकी स्मगलिंग में सहूलतकारी कर रहे हैं। इस वजह से ये दिस वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ पर उन्होंने सैंक्शन और आपको पता है रशिया से जो ऑयल लेते हैं, ये रास्ते बड़े मावून साबित हो सकते थे। ये भी डोनाल्ड ट्रम्प पहले इस पर अपनी खफगी दिखा चुके हैं। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में बहुत कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर जो कतर में हुआ, उसके बाद अब कहते हैं ना जो शतरंज की जो बिसात है, अब उस पर बड़े जो है ना बड़े तरीके से जो है अपनी मूव चली जा रही। तो खलीजी मुल्कों में हमला जो है, अब किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला
تصور ہوگا. یہ معاہدہ بھی طے پایا ہے, یعنی قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے, اور خلیج تعاون کونسل نے 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا کہ مشترکہ فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط کیا جائے گا, ٹریننگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا جائے گا, اور علاقائی دفاعی نظام کے لیے مشترکہ کوارڈینیشن پر اتفاق کیا. بالکل جی, کیونکہ اسرائیل ایک ریبڈ اینیمل کی طرح ایکٹ کر رہا تھا نتن یاہو کے سربراہی میں, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب خلیجی ممالک میں بھی تفتیش پیدا ہو رہی تھی, اور تشویش میں آ گئے تھے کہ وی نیور نو کہ اب ایک کے بعد دوسری کس کی باری ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف کوآپریشن کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں جو آپ کو پتہ ہے 6 گلف کنٹریز ہیں, جس میں قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, سعودی ہے, UAE ہے, عمان ہے. اب ان تمام کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان اور سعودی کے بیچ میں ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے, بڑا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہے, اس طریقے سے جو تمام ملک ہیں ان کی سالمیت اب شیئرڈ ہوگی, ایفیلیٹڈ ہوں گے, ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. اب یہ جو فائنلی کہتے ہیں نا, اس پر آنکھیں اب کھل گئی ہیں اور اس بارے میں سوچا جا رہا ہے, ورنہ غزہ کے سچویشن میں تو ہم دیکھ رہے تھے کوئی اس طرح کے بڑے فیصلے نہیں ہوئے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب, بڑے اہم عہدوں پر رہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے دنیا بھر میں سفیر. تھینک یو سو مچ باسط صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں بتائیے گا, ابھی ہم اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جو پاک سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ ہوا ہے ہمارا, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو عرب کے درمیان جو معاہدہ ہونے کے بعد بھارت اور اسرائیل ہے وہ بڑی پریشان کن صورتحال میں آ گئے ہیں. بھارت کہتا ہے جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بھارتی رد عمل جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ جی بہت شکریہ صدف. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تاریخ میں بھی رہے, یہ ایک قدم ہم نے اور لیا, مزید لیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک انفارمل ارینجمنٹس تو ہماری تھیں, لیکن اس وقت جو آرٹیکل 5 نیٹو کی طرز کا کہ ایک پہ حملہ دونوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا, یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ پاکستان کے بھی پرسپیکٹو سے ہوئی ہے اور سعودی عرب کے پرسپیکٹو سے بھی. جہاں ماضی میں یہ جو تعلق تھا ہمارا, آپ کہہ سکتی ہیں کسی حد تک یک طرفہ تھا, ان دا سینس کہ ہماری بہت ڈپینڈنس بھی تھی سعودی عرب پہ. پھر ہمارے جو تارکین وطن وہاں جاتے تھے, کام کرتے تھے, ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی. لیکن اب اس میں تھوڑا سا ایک ایون کیل ہو گیا, کوئی بیلنس آ گیا ہے. اب ہم بھی جو ہے سعودی عرب کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, ہم نے اس کا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس بھی دی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کہہ رہی ہیں بھارت کے کانٹیکس میں, گو کہ بھارت پچھلے کئی سالوں سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی بنا رہا تھا اور بنا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ. لیکن یہ جو نیا فوکس آیا ہے یہ بالکل جو ہے اس نے بھارت کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ اگر لیٹ سے ٹمورو بھارت کوئی بہانہ بنا کر, دہشت گردی کا بہانہ بنا کر, فالس فلیگ کر کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, تو سعودی عرب کے لیے لازم ہو گیا کہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہو. تو یہ دو طرفہ جو چیز ہے اس میں آبویسلی جو ہے سیریس امپلیکیشن ہے بھارت کے لیے, خاص طور پہ اس کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. اور آپ جانتی ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت سے بھارت کے باشندے کام بھی کرتے ہیں, اکنامک ریلیشنز بھی ان کے ہیں. لیکن پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب سے آئل خریدنے کی بجائے بھارت نے رشیا کو ترجیح دی, تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت ایک مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. لیکن یہ جو قدم ہے اس میں تو آبویسلی یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں تو بھارت, اور انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. کوئک رد عمل ٹھیک بھی نہیں تھا میرے خیال میں, وہ تھوڑا سا اس کی جو امپلیکیشنز ہیں, ریپرکشنز ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تبھی کوئی فیصلہ, کوئی ریاکشن صحیح آئے گا. لیکن ایک ریاست کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان معاملات میں فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کرے, اور بھارت نے میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ کیا ہے کوئک ریئیکشن نہ دے کر. عبدالباسط صاحب, اسی کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ GCC کنٹریز نے بھی اب آپس میں معاہدہ کیا ہے, اور اسی اپروچ کے تحت چلیں, وہ بھی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. تمام ملکوں کی ایک مشترکہ سالمیت کے اوپر زور دیا گیا ہے, مشترکہ سوورنٹی کو مینٹین کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو کیا سگنلنگ جا رہی ہے ان معاہدوں سے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ قطر کی جو واقعہ ہوا ہے دوحہ پہ, جو اسرائیل کا حملہ, اس نے آبویسلی عرب دنیا کو تو بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے.
اور انہوں نے بے شمار پیسہ خرچ کیا، اربوں ڈالرز خرچ کیے اسلحہ لینے میں، جہاز لینے میں، میزائل لینے میں. لیکن ان کا ایک بنیادی جو معاملہ ہے نا، میری جو سمجھ میں آتا ہے، ان کے ہاں جو اپنی انڈیجنس پاپولیشن ہے عرب دنیا کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ قطر ہی کی مثال لے لیجئے، اگر 3.5 ملین لوگ ہیں تو وہاں پہ 1 ملین سے کم ہیں جو قطری ہیں، زیادہ تر فارنرز وہاں پہ رہتے ہیں. اسی طرح ہی یو اے ای کا بھی یہی معاملہ ہے، 11 ملین پاپولیشن ہے تو تقریباً 9.5 ملین کے قریب جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں. تو آرم فورسز کا اس طرح مضبوط وہ اس طرح ہو نہیں سکتی. تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا فریم ورک بنائیں، آرکیٹیکچر، ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر اپنے ریجن کے لیے بنائیں. تبھی وہ جو اس قسم کی اسرائیل کی جہریت ہے اس کا مقابلہ کر پائیں گے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اب اس سارے دوحہ کے واقعے کے بعد اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، صورتحال بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے، کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں سارے علاقے میں. اور جو ایک ابراہیم ایکارڈز کی جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رجحان تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کریں گے، وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آتا. اور اسی لیے شاید یہ بھی فیصلہ جی سی سی نے کیا کہ کلیکٹیو سیکیورٹی کی طرف جانا چاہیے. لیکن وہ کس طرح اس کو میٹریلائز کر سکتے ہیں، ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں، دیٹ وڈ بی اے چیلنج. کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب نے تو ہمارا تو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی بائیلیٹرلی گو کہ ہمارا اس طرح ایگریمنٹ نہیں تھا، ڈیفنس ایگریمنٹ، لیکن ہمارا ڈیفنس کوآپریشن اور ہم نے حرمین شریفین کی تو پہلے بھی کمٹمنٹ دے رکھی تھی سیکیورٹی کی. لیکن اب یہ پورے سعودی عرب کے لیے ہے تو اس کی ذرا کنوٹیشنز مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سارا ایک پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے سعودی پورے ڈیفنس سسٹم کو ہم نے بھی اس کو امپروو کرنا ہے. انہوں نے جو بھی ہے بائیلیٹرلی ہم نے مل کر سارا ایک ڈیفنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیلڈ بنانی ہے، بوتھ ان پاکستان اینڈ ان سعودی عربیہ، تاکہ کسی جانب سے بھی ایگریشن ہو. اس پیکٹ میں کوئی نام نہیں ہے کہ کس ملک کے خلاف ہے، یہ صرف ایگریشن کے خلاف ہے، اور اس میں دونوں ممالک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. اور جو اسرائیل کے عزائم دیکھتے ہوئے یہ فیوچر کی جو ہے وہ منصوبہ بندی اور پیش بندی کی گئی. باسط صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ پہلے ٹیرف کا معاملہ رہا بھارت سے، پھر جو سیز فائر کے حوالے سے جو رول پلے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کی نیگیشن ہم نے دیکھا بھارت کی طرف سے رہی. اب امریکہ نے بھارت کو ایرانی جو چار بہار بندرگاہ ہے اس سے متعلق جو چھوٹ دی گئی تھی وہ واپس لے لیا ہے. ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس سے؟ دیکھیے، امریکہ کی جو ایران پہ سینکشنز ہیں وہ کافی پرانی ہیں. وہاں پہ ایک ایکٹ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن ایکٹ. یہ 2018 میں امریکہ نے انڈیا کو اس سے ایگزیمٹ کر دیا تھا چابہار، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نے کیا تھا. چابہار پہ چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چابہار پہ ہمارا ایگریمنٹ پرانا ہے، جو ایکٹ آپ لے کر آئیں گے اس سے پہلے کا ہے، تو اس لیے آپ ہمیں ایگزیمٹ کیجئے. اور اس وقت کسی حد تک امریکہ اور ایران کے انڈیا کے تعلقات میں بھی کنورجنس تھی. ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان پہ بھارت افغانستان کی ڈیپینڈنس کم ہو اور ایک اور ان کو راستہ ملے ٹریڈ کرنے کا، اور اس سے بھارت کو بھی فائدہ ہوگا اور امریکہ کو بھی. اب جس طرح آپ نے کہا امریکہ ذرا ڈفرینٹ سوچ رہا ہے، اور چونکہ ایران ڈیل ختم ہو گئی ہے، یورپین کنٹریز نے انووک کی ہیں سینکشنز جو کہ 27 سپٹمبر تک دوبارہ آ جائیں گی ایران پر. تو پھر اب امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس نے ایگزیمپشنز دے رکھی تھیں اس ایکٹ کے تحت وہ سب ان کو ختم کیا جائے. تو یہ سارا ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، کیونکہ ایران اور جو ڈیل ہے وہ تو ختم ہو گئی اور اس کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا. 17 یا 18 اکتوبر از دا لاسٹ ڈیٹ. تو اس وجہ سے یہ ساری آٹومیٹکلی آ جائیں گی، واپس انووک ہو جائیں گی. تو اس سے بڑا ایک دھچکا تو لگے گا بھارت کو، کیونکہ بھارت کی تو بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ وہ چابہار کو، انہوں نے کہا ملینز آف ڈالرز دے ہیو اسپینڈ کہ وہ اس کو اسٹیبلش کریں، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک ہونی چاہیے ڈپینڈنس جو تھی آپ کہہ لیجئے افغانستان، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے تو وہ ہماری ٹرانزٹ روٹ ہمارا استعمال کرتے تھے. تو کوشش یہی تھی کہ افغانستان میں ضلع رام درنج جو روڈ بنایا ہے اس میں بھی بھارت نے انویسٹ کیا افغانستان میں،
اور پھر ایران کے اندر جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ہے روڈ کا اس میں بھی انویسٹ کیا ہے تاکہ افغانستان اور ایران کو ملایا جائے. تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے. اور میرے خیال میں لیکن دوسری جانب تھوڑا بہت ہم امریکہ کی پالیسی میں تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب شاید جو ٹیرس لگائی تھیں رشیا کے کانٹیکسٹ میں وہ شاید ریموو کر دیں. سو اسٹل جوری از آؤٹ. وی ڈو ناٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. باسط صاحب آفٹر 10th میں پاکستان جس طریقے سے ابھرا ہے عالمی برادری کی نظروں میں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفٹر 10th میں ایک پاکستان کو ایک آنر اور ایک ڈگنیٹی کی پوزیشن واپس ملی ہے اور نہ صرف خطے میں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی بھی ایک پاور شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. پاور ڈائنامکس چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں. لٹل ویوز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. پاکستان کی پوزیشن کتنی مستحکم ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا کی آواز بننے کے ساتھ ساتھ خطے میں پاکستان امن و استحکام کے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اور ڈیفنس ڈپلومیسی اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کو ایک پاکستان کی جو ساری ایک امیج ہے اور اس کی جو اسٹینڈنگ ہے دنیا بھر میں اس کو بڑھانے میں. اور یہ میں اور آپ کو یاد ہے 18 جون اسی سال فیلڈ مارشل عاصم منی کی ملاقات بھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. اس نے بھی ایک لحاظ سے جہاں ہمارا مارکہ حق میں ہماری فتح ہوئی کامیابی ہوئی اور اس کے بعد یہ جو ملاقات تھی اس نے پورا ایک منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے بہت سی اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں. اور سعودی اور پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ بھی اسی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکسٹ میں. اور پاکستان کی چونکہ الحمدللہ ہم نے اپنی جو عسکری قوت ہے اس کو منوایا ہے ایک بہت بڑے ملک کے خلاف, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک امیج بڑا ہے, اس کی اسٹینڈنگ دنیا بھر میں بڑا. ہمیں اب قائدانہ جو ہے ہم نے اب لیڈ ہی لینی ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی ایک پروپوزل پیش کی تھی, تو مجھے خوشی ہے کہ 17 ستمبر کو اس کا پہلا قدم لے لیا گیا ہے. تو ایک مسلمان دنیا کو بھی ایک سب مسلمان تو نہیں لیکن کچھ ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اگر آنے والے وقتوں میں بنگلہ دیش بھی اس کا حصہ ہو جائے جو کسی وقت پاکستان کا حصہ تھا, تو یہ ہمارے لیے ایک اور بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور باسط صاحب ابھی وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد اور بھی ان کے اہم دورے ہو رہے ہیں. انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے اور دیگر کنٹریز بھی. یہ جو سب ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں فیوچر؟ یہ کیا سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں؟ ماضی میں اس طرح کی آپ نے مثال دیکھی ہے جب خلیج ممالک اس طرح مل بیٹھے ہوں؟ پاکستان سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے, بٹ اس طرح کا پیکٹ سامنے آنا, مزید کیا آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو یو این جی اے کا 80 سال ہو جائیں گے یو این کو بنے ہوئے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی اس طرح کامیابی نہیں رہی دنیا میں پیس اور سیکیورٹی, خاص طور پہ فلسطین کا مسئلہ, جموں اور کشمیر کا تنازع وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اب 22 ستمبر کو جو ہائی سیگمنٹ شروع ہوگا, 23 ستمبر کو اس سے ایک دن پہلے فلسطین کے معاملے میں ایک کانفرنس ہوگی جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ, فرانس اور کچھ اور یورپین ممالک بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, سمبولیکلی ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے ان چیزوں کی, سمبلزم از آلویز نیسیسری, لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ کوئی اتنی نا امیدی سی بات ایک لگتی ہے, کیونکہ امریکہ اور شاید امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے اسرائیل کو فری ہینڈ وہاں پہ دے دیا جائے. اور کل پرسوں سے تو آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ داخل ہو بھی گئے ہیں, ٹینکس وغیرہ آپ کھڑے ہیں غزہ سٹی میں. تو ایک بہت دل خراش قسم کے جو مناظر ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اب لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ آیا وہ واقعی غزہ سے سب فلسطینیوں کو نکالیں گے, ایک اور نقبہ کا ہوگا معاملہ جو 1948 میں ہوا تھا, یا پھر فلسطینی ڈٹ جائیں گے, وہ نہیں نکلیں گے؟ تو اب یہ کشمکش ہے اس وقت بنیادی طور پہ. اور حماس جو ہے کیا وہ 20 کے قریب 48 کے قریب جو ہاسٹیجز ہیں یرغمالی ان کو واپس کرتا ہے نہیں کرتا؟ لیکن یہ اجلاس جو ہے اس وقت اس سال کا اہم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی تقریر میں کیا کہتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی ڈیفینیٹلی خطاب کریں گے, پرائم منسٹر مودی البتہ نہیں جا رہے, بھارت کی جانب سے جے شنکر جائیں گے. تو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ سیشن, اور لیٹس ہوپ کہ فلسطین کے معاملے میں, جموں اور کشمیر کے معاملے میں جو بھی حق خود ارادے, کیونکہ مسلمان دنیا کے یہی 2 بڑے ایشوز ہیں, بلکہ دنیا کے اس وقت یہی 2 بڑے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کانفلکٹس ہیں. پھر یوکرین کا معاملہ بھی ہے, اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے.
है। तो भारत एक इस वक्त दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स में है, तो लेट्स होप कि कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए और बड़ी इंटरेस्टिंग बासित साहब ने कहा कि जो इस साल का लास्ट ईयर होगा, बहुत कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये जो फ्यूचर है उसके लिए तमाम तर मनसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो सबके सामने, और अमेरिका हर बार जब इसराइल अटैक करता है वो ये कह देता है जनाब कि मैं मना कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम वो अटैक नहीं करेगा। एंड इट्स हाई टाइम कि साहब आप खलीजी ममालिक ने ये रियलाइज़ भी कर लिया कि अब हम अमेरिका की ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अमेरिका की बात पर रिलाई नहीं कर सकते इसराइल से डिफेंस के लिए। जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम देखते हैं कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर के बीच में हमें एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप नजर आया, उसके बारे में भी जरा बात करेंगे। लेकिन हम जरा बात कुछ हो रहा है क्योंकि हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो बड़ा प्रोटेस्ट भी बरतानिया में हुआ, और बड़ा तारीखी ऐसे प्रोटेस्ट कहेंगे तो गलत ना होगा। लेकिन हम उसी इशू पर आ जाते हैं जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये पैक्ट, ये तारीखी मुआहदा तय पाया है। इसके असरात ज़ाहिर स्ट्रेटेजिकली हम देख रहे हैं कि होंगे, दिफाई तौर पर होंगे, लेकिन ज़ाहिर मईशत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जब मज़ीद गहरे होंगे तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। और जो ये खलीजी ममालिक का एक आपस में मुआहदा हुआ है, क्या पाकिस्तान तक भी ये मुआहदा आएगा और और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल होंगी, अभी ये देखना ज़रूरी है। और क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक रियासत है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास है, और ज़ाहिर है कुछ भी कहें पाकिस्तान ने एक तवील अरसा सैंक्शंस को भी बर्दाश्त किया, अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखा, और उसके बाद हमने देखा कि हाँ पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ बड़ी बढ़ चढ़ कर जी, नुकसान तो हुआ ही, लेकिन इस जंग के ख़िलाफ़ भी हमने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अब हम देख रहे हैं कि उसके समरात हैं। इसी तरीके से जब SIFC का क़याम हुआ, उसके बाद जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट भी आया। जो माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा कि अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड था पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में, ख़ास तौर पर ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर। हम जब बात करते हैं कि खलीजी ममालिक अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि हम इसराइल वर्सेस अस, बीच में अमेरिका जो है उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते, इसीलिए GCC के जो इजलास में ये मुआहदा हुआ, ये जो बड़ा दिफाई मुआहदा था जिसमें वही चीज़, वही पैटर्न को फॉलो किया गया कि एक मुल्क की सालमियत पर हमला दूसरे मुल्क की सालमियत पर हमला समझा जाएगा। इसमें कतर, कुवैत, ओमान, UAE, बहरीन, तमाम इस तरह के जो GCC के 6 ममालिक हैं वो ममालिक इसमें मौजूद थे। और हम ये देख रहे हैं कि नाउ एक वो जो हम जिस मुस्लिम उम्मा की बात किया करते थे, एक जो अरब ममालिक की हम बात किया करते थे, अब उसका बाकायदा प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि क़याम होता हमें नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए OIC का प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन OIC का प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा फाल हमें नज़र नहीं आता, उसका वो रोल प्ले नहीं नज़र आता। लेकिन ये जो हम कंट्री टू कंट्री जो हम मुआहदे देख रहे हैं, ये एक कुछ बड़ा कहते हैं ना सिनेरियो की तरफ जा सकती है, क्योंकि इसराइल के अज़ाइम जो है वो सबके सामने हैं और वो हमें रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो चलें जी, इस पर तो हम आपको मज़हबी बात करेंगे, लेकिन कहते हैं ना ये दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, आलमी तनाजुर में हमने आपको बताया क्या हो रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं जी इस सारी सूरत हाल के बाद खेल के मैदान में, और खेल के मैदान में मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हो गई हूँ क्योंकि हमारा एक और मैच होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का। और आप उसके लिए एक्साइटेड है? ज़ाहिर है, देखिए आप कुछ भी कहें, आपकी टीम का नंबर जो भी हो स्टैट्स वाइज, लेकिन जब भी पाकिस्तान खेलता है और पाकिस्तान किसी बड़े टूर्नामेंट का ऐसा बनता है, मुझे तो भाई उम्मीद अच्छा होती है। वैसे रिवायती हरीफ हैं आपके जज्बात में, जो आपके जज्बात हैं ना, मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के तमाम लोगों के यही जज्बात होंगे, क्योंकि देखिए एक बड़ा इलेक्ट्रीफाइड टाकरा होता है। रिवायती हरीफ है, मैदान में उतरते हैं, एक स्पिरिट होता है, एक जज्बा होता है, एक जोश होता है। अब वो अलग बात है कि भारत कोई छोटी हरकत कर दे, कोई ओछी हरकत कर दे, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। भारत अनप्रेडिक्टेबल है, नजर रखें, हम जाने नहीं देंगे हम, तो लेकिन जाने नहीं देंगे। एशिया कप में अब सुपर 4 के लिए टीमें फाइनल हो गई हैं। श्रीलंका की 6 विकेटों से जीत ने अफगानिस्तान को बाहर और बांग्लादेश को इन कर दिया है। और कल हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स थे वो हारने के बाद काफ़ी रुहासे नज़र आए। अच्छा, ग्रुप ए से पाकिस्तान और कहते हैं ना ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत हैं, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। अब ये आपके सामने 4 टीमें आ गई हैं।
کل کھیلے گئے میچ میں افغان تجربے کار بلے باز محمد نبی نے کمال ویسے کر دیا اور 20 گیندوں پر انہوں نے 50 سکور کی. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے T20, جب آپ بالیں ضائع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا رنز بھی رک جاتے ہیں, لیکن محمد نبی نے جس طرح کھیلا اسے کہا جاتا ہے محمد نبی نے آخری اوور میں 5 چھکے لگائے ہیں. آپ سوچیں آخری اوور میں یہ آپ ان کو چھکے دیکھیں, کیا شاٹ تھی اور شاٹ سلیکشن دیکھیں, بال دیکھ کے پکے شاٹ مار رہے ہیں. یہ وہ شاٹس تھیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم سے. بٹ دین اگین ہمیں محمد نبی کی پرفارمنس کل کے میچ میں اچھی نظر آئی. لیکن آپ ایک بات کرتی ہوتی ہیں صدف کے کیچز ون میچز, تو ہم نے دیکھا کہ سری لنکن فیلڈرز نے افغانستان کے خلاف میچ میں شاندار فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کھلاڑیوں نے 1 2 نہیں بلکہ 3 ناقابل یقین کیچز جو ہیں وہ انہوں نے پکڑے, اور وہ بڑے, میں کہتا ہوں کہ بڑے انسرٹن سے کیچز تھے, اور وہ لگ رہا تھا کہ یہ نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن وہ 3 کمال کیچز تھے. اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں کیا کمال کیچ ہے. پہلا کیچ یہ تھا, ابھی آپ کو دوسرا دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ باؤنڈری بالکل آن دا باؤنڈری, کیا خوبصورت کیچ ہے بھائی, واو کمال. تو یہ تھی کہتے ہیں نا یہ ایفرٹ ہوتی ہے. اب ایک اور کیچ آپ دیکھیں. اچھا مزہ آیا ہے نا, لڑ کے کھیلے ہیں, ہارے بھی ہیں تو لڑ کے ہارے ہیں. اچھا اب افغانستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دیا, اور افغان ٹیم کی 7 وکٹیں صرف 114 رنز پر گر گئیں. اور پھر ظاہر ہے کچھ انڈیویجول پلیئرز نے بڑا زبردست میچ کھیلا, جس میں محمد نبی ہیں, راشد خان ابراہیم نے بھی 24 رنز بنائے, جبکہ سری لنکا کے نوان تشارہ نے 4 وکٹیں حاصل کی. اور پھر 170 رنز کے تعاقب میں سری لنکن بیٹرز ابتدا سے ہی ہمیں جارحانہ موڈ میں نظر آئے. شروع میں مشکلات ہوئی لیکن اس کے بعد پھر یہ میچ جیت لیا گیا. تو بات کر لیتے ہیں تمام صورتحال پر. ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی موجود ہیں, اور سابق ٹیسٹ کرکٹر دی لیجنڈری کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. کامران بھائی آپ سے شروع کروں گا, ذرا بتائیے گا کہ اب پاکستان اور بھارت نے سنڈے کو میدان میں اترنا ہے, کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ پلاننگ تو اب ابھی بھی ہم لوگوں نے بتانی پاکستان ٹیم کو, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان ٹیم کا. سب سے اچھی میرے خیال سے جو گیم کل ہوئی ہے, جیسے سری لنکا نے 170 رن چیز کیے ہیں, وہ دیکھے کہ کیسے بیٹنگ کی ہے. پھر افغانستان نے کیسے اپنی اننگز فنش کی ہے. نبی نے جیسے لاسٹ اوور میں 32 رنز بنائے ہیں اور میچ میں تھوڑا سا چارم لے کے آئے ہیں. اتنا بڑا ٹوٹل جو کہا جا رہا تھا کہ اس کنڈیشن میں بڑا مشکل ہے کسی بھی ٹیم کے لیے, تو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے چیز کیا. اس لیے کیا کہ ایک سیٹل ٹیم ہے, کمبینیشن اچھا ہے, بیٹنگ اور بالنگ پوری کھلا رہے ہیں, ایک کانفیڈنس ہے. تو یہ کانفیڈنس پاکستان ٹیم کے پاس آنا چاہیے. پاس ٹھیک ہے برا تھا, ہار گئے ہیں, اچھی پلاننگ نہیں تھی, اچھی پلینگ سائڈ نہیں تھی. سنڈے والے دن جو بھی آپ بیسٹ کر سکتے ہیں, بیسٹ پلینگ 11 بنائیں, کسی ایک چیز کو اسٹرانگ نہ کرے, چاہے وہ بالنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو, دونوں کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, بیلنس کرنا پڑے گا, پھر جا کے میچ اچھا ہوگا. ادروائز انڈیا پہلے میچ میں بھی ہم نے دیکھ لیا 14 تاریخ کو, نمبر 1 ٹیم ہے دنیا کی, سیٹل ٹیم ہے, کمبینیشن ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اس کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ اور اچھی اپروچ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. اچھی اپروچ, اچھی پلاننگ. شاہد صاحب ذرا مجھے بتائیں, اگر ہم بات کریں اپنے بیٹرز کی, ہمارے اوپنرز کی, مڈل آرڈر کی بات کریں, وہ نہیں پرفارم کر پا رہا ہے, سپر پرفارمنس نہیں آ رہی, لیکن شاہین آفریدی آخری اوورز میں آتے ہیں, برفتاری سے بیٹنگ کرتے ہیں اور ٹیم کو تھوڑا اسکور کو تھوڑا سنبھالا دیتے ہیں. سائم ایوب کی اگر میں مثال دوں, تینوں میچ پر وہ 0 پر آؤٹ ہوئے. فخر زمان نے صرف 150 بنائی ہے. حسن نواز نے 3 میچ میں صرف 17 رنز بنائے. ہمارے کیپٹن سلمان علی آغا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, اور اب تک 40 گیندیں کھیل کر صرف انہوں نے 23 ہی رنز بنائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آخر میں شاہین آفریدی آ کر میچ سنبھال سکتے ہیں, تو ہمارے اوپنرز اور مڈل آرڈر کے ساتھ آخر سچویشن کیا ہے اس وقت, ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل, جو کوچنگ اسٹاف ہے اس کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے. بیٹنگ کوچ ہیں حنیف ملک, ہیڈ کوچ ہیں مائک حسن, کپتان سلمان آغا, سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, دکھانا چاہیے کہ ہم ڈاٹ بال زیادہ کھیل رہے ہیں, ہم جلد بازی کر رہے ہیں, ہم پراپرلی پچ کی پیس نہیں دیکھتے, پچ میں کتنی تیز گیند آ رہا ہے, کتنی اچھل رہی ہے گیند, کتنا اچھال ہے اس پچ میں, یہ دیکھ کر پھر کھیلیں. اور ایک تو بہت جلد بازی کبھی کرتے ہیں اور کبھی پھر اتنی ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں. یہ سب چیزیں دکھانی پڑیں گی. ایشیا کپ 2022 کے میچز بتانے پڑیں گے کہ پہلا میچ ہم ہار گئے تھے, دوسرا میچ ہم نے کس طرح 182 چیز کیا, اور نواز نے کس طرح بیٹنگ کی. یہ ساری چیزیں بتا کر اہمیت کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ کتنا اہم میچ ہے. ایک میچ ہم ہار چکے ہیں, جو سینیریو ہے
اس میں کتنا اہم ہے یہ سارا میچ، یہ سارا ایشیا کپ ٹورنامنٹ. تو یہ دکھا کر، یہ سمجھا کر گراؤنڈ میں اتریں، صحیح 11 جس طرح کامران نے کہا منتخب کریں، پکے بیٹسمین، پکے بالر. اور اگر نوبت شاہین شاہ آفریدی پہ آئے گی تو پھر اس کا مطلب ہے بیٹنگ فلاپ ہو رہی ہے. اور شاہین شاہ آفریدی ہر میچ میں رنز نہیں بنائے گا، انڈیا والے اسے رنز نہیں بنانے دیں گے، اس لیے کہ انڈیا کے اسپنرز اچھے ہیں، وہ اس طرح ویرائٹی سے گیم کریں گے کہ وہ شاہین آفریدی کو رنز نہیں بنانے دیں گے، تو اوپر کے ٹاپ آرڈر کو رنز بنانے ہیں. میں شاہد بھائی بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں ذرا کامران بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے اتنی کرکٹ کھیلی ہے، اچھی کرکٹ کھیلی ہے، آپ اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ بھارت کے اسپنرز کو کس طرح کھیلیں. کیا وہ ترکیب ہے، کیا وہ اسٹریٹجی ہے جو بھارتی اسپنرز کے خلاف چل جاتی ہے؟ پہلے میچ ہم نے دیکھا کہ 6 وکٹیں بھارتی اسپنرز نے حاصل کی تھیں. دیکھیں سائم، اس میں سب سے جو پہلے بات ہے نا، ڈاٹ بال، اسٹرائک روٹیٹ، سنگل نکالنے آنی چاہیے، وہ ہمارے بیٹسمینوں سے نہیں ہو رہا. اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا حاوی ہو رہے ہیں. ان کا آپ نئے بال پہ ساتھ دیکھیں، بمراہ ہمیں پریشر میں رکھ رہا ہوتا ہے، فرسٹ 6 اوورز میں اچھا سٹارٹ نہیں ملتا، پھر میڈل میں آتے ہیں تو وہ پھر کلدیپ اور ورن چکرورتی اور پھر اکشر پٹیل وہ ہلنے نہیں دیتے. تو اس لیے وہاں پہ ڈاٹ بال بہت کم کھیلنے پڑیں گے. اسٹرائک روٹیٹ جتنی کریں گے اتنا پریشر ان پہ آئے گا. ٹھیک ہے بڑی ہٹ نہیں کھائیں گے، ایٹ لیسٹ آپ 7-8 تو کر سکتے ہیں نا ان کو. جب آپ T20 میں ایسے کھیلیں گے، گیپس میں کھیلیں گے، اور پھر آپ آٹومیٹکلی وہ انڈر پریشر آئیں گے اور پھر رن کرنے کا بھی موقع ملے گا، بیٹسمینوں میں بھی کانفیڈنس آئے گا. یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اسپنرز کو اتنا اپنے پہ حاوی لیا ہوا ہے، فرنٹ فٹ اتنا پہلے نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتے ہیں. کیسے پھر سنگل نکال سکتے ہیں، بیٹ کیسے اینگل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا. اور بیٹنگ کوچ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پہلے فیلڈنگ کوچ تھے بیٹنگ کوچ بنا کے لے کے گئے ہیں، وہ کیسے بیٹسمینوں کو بتائیں گے. وہاں پہ کوئی ایکسپیرینس ڈریسنگ روم میں کوئی بیٹسمین ہوتا ہے، مینجمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، تو وہ بتا سکتے تھے، اسکل کروا سکتے تھے، ٹریننگ کروا سکتے تھے کہ کیا ہم نے ان اسپنروں کے خلاف کیسے کھیلنا ہے. تو ابھی وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہاں وہاں پہ دوسری ٹیمیں ہیں، جیسے مینڈس دیکھے کل راشد کو کیسے کھیلا، کتنا ٹائم لیا، وہ بال کے اوپر کیسے پہنچتا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کو، نور کو کیسے کھیلا. تو آپ اس کی بیٹنگ دیکھیں کہ اس کا فٹ ورک کیسے چلتا تھا، وہ اسپنرز کو کیسے اسٹرائک روٹیٹ کرتا تھا. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور ہمارے بیٹسمینوں کا اس وقت فارم بھی نہیں ہے، کانفیڈنس بھی نہیں ہے، اور گیم اویئرنیس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے نا ہمارے بیٹرز میں، تو آٹومیٹکلی آپ ایسی بالنگ کو، ایسے اسپنرز کو ٹیکل کر سکتے ہیں. کامران بڑی بنیادی چیز ہے. اور ہم سائم ایوب یا فخر یا دیگر جو پلیئرز ہیں، ظاہر ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جی ایک بیڈ فیز سے گزر رہے ہیں، بٹ سائم ایوب نے تو اب ہیٹ ٹرک مکمل کر لیے ڈک پر آؤٹ ہونے کی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں UAE جیسی ٹیم ان کے خلاف دوسری گیند پر رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے. اسی طریقے سے عمان کے ساتھ یہ ہوا. اب سائم کا انڈیویجولی اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو ظاہر آپ اپنے اوپنرز پہ ریلائی کرتے ہیں، کچھ تو رنز بنا کے وہ جائیں تو آ کر مڈل آرڈر اسے سنبھالے. سائم کے انڈیویجولی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مسائل ہیں؟ مسائل دیکھیں، فٹ ورک نہیں چل رہا اس کا، اور شارٹ سلیکشن جو اس کی ہے جیسے کھیلنی چاہیے وہ نہیں کھیل رہا. اس کی باڈی پیچھے رہ رہی ہے، ارلی آن ٹو مینی شارٹس پہ جا رہا ہے. اس کے رنز کرنے بڑے ضروری. ٹھیک ہے 3-0 ہوئے ہیں، لیکن اسٹل ہم سمجھتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے. اور ٹیم کے لیے جب کھیلتا ہے، جب رنز کرتا ہے، جب پاس میں جتنے رنز کیے تو ایک الگ ہی بیٹسمین لگا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اپنے پہ بلیو رکھنا پڑے گا. تھوڑی ٹیکنیک، میں نے وہی کہا نا کہ ڈریسنگ روم میں کوئی بیٹسمین ہو تو بتا سکے کہ کیا بہتر کرنا. یہاں سے پتہ نہیں ہماری باتیں وہاں تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی. اگر پہنچتی ہے تو اس کو ضرور میرے خیال سے بات کرنی چاہیے. بات کسی فون پہ کر لے، کسی سے بات، کسی بیٹسمین سے، وہ آپ بتا سکے. بابر سے کر لے، رضوان سے کر لے، اگر ان کے نہیں مجھے نہیں، ان سے کر لے. ان کے ساتھ اتنا کھیلا، تھوڑا آئیڈیا ہو، وہ بتا سکے، زیادہ اچھا ہے. لیکن پورا اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارے فرسٹ 6 اوورز میں جب تک اچھا سٹارٹ نہیں ہوگا تو مڈل میں آ کے پھر پریشر اور ڈیولپ ہوگا بیٹسمینوں پہ. تو اس لیے ٹاپ 3 پہ بہت ڈیپینڈ ہے کہ سنڈے والے دن اچھا سٹارٹ دیں. شاہد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. کل ہم نے سری لنکا اور افغانستان کا میچ دیکھا. چلیں ہار گیا افغانستان، لیکن لڑ کے ہارا. میچ میں ایک چارم مینٹین تھا، میچ دیکھنے کا مزہ آ رہا تھا، کیچز ہو رہے تھے، شاٹس لگ رہی تھیں. میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا محمد نبی. کل بڑی اچھی فارم میں تھے، انہوں نے آخری اوور میں چھکے لگائے اور بڑے مزے کے شاٹس تھی. اس طرح کا میچ ہمیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ چلے
میں کہتا ہوں کہ کھیل ہے, ایک ٹیم جیتے گی ایک ٹیم ہارے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, لیکن ان کے طرح کیوں نکلے ہوتے ہیں؟ بڑا ون سائیڈڈ ہو رہا ہے, بہت سارے میچز ہو گئے پاک بھارت کے. ایک تو ٹیمپرامنٹ کا فرق ہے, ان کی جو آئی پی ایل ہے اس نے پلیئروں کو بڑا مضبوط بنا دیا. ان کی ٹریننگ سیشن اگر آپ دیکھ لیں, اکشر پٹیل جو ہے زیادہ تر لیفٹ ہینڈرز کو بالنگ کرتا ہے, اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ کا بالر لیفٹ ہینڈرز کو نہ کرائے, اس کو وکٹ نہیں ملتی یا اس کے خلاف اتنا مفید نہیں ثابت ہوتا. تو وہ جان کر کے پریکٹس سیشن میں لیفٹ ہینڈرز کو بالنگ کراتا ہے 95%, تاکہ وہ اپنی آپ کو امپروو کرے. تو امپروومنٹ بڑی ضروری ہے. جس طرح آپ نے سائم ایوب کا کہا کہ اتنا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, کامران اکمل کو فون کرے, کسی بھی بڑے لیفٹ ہینڈر کو پاکستان کے فون کرے. دیکھیں سائم چاہے باخبر سویرا کا ہو چاہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہے, تو ٹیلنٹ. کیا بات ہے, کیا بات ہے شاہد صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا کامران, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ذرا تھوڑا سا بتا دیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے کیا؟ سفیان مقیم اور فہیم اشرف کو فائنل 11 میں واپس لانا چاہیے, کیا مشورہ ویسے اس حوالے سے دیں گے؟ دیکھیں فائنل 11 تو اب کنڈیشن دیکھ کے ہی بنائیں گے, اور میں نے پہلے کہا نا سٹارٹنگ میں, آپ کو بالنگ اور بیٹنگ بیلنس رکھنی پڑے گی. آپ کسی ایک چیز کو انڈیا کے خلاف سٹاک نہیں کر سکتے, پھنس سکتے, کیونکہ وہ انہوں نے بڑی نمبر 1 ٹیم ہے. تو اب جو جیسے فرسٹ 6 اوورز میں بیٹنگ ہو رہی ہے, جیسے فارم میں نہیں ہے, وہاں سے ایک چینج کر کے آپ کو فخر سے اوپن کروانی پڑے گی. حارث کو کھلانا ہی ہے تو نمبر 3 پہ کھلانا پڑے گا. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ خوشدل شاہ آ رہا ہے یا نواز آ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا فائدہ ہوگا اس ٹیموں کے خلاف. اب وہاں پہ آپ کو حسن علی کھلانا پڑے گا یا سفیان کو اندر لانا پڑے گا, کیونکہ اب بریک ہو رہا ہے, گرپ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا. تو اس لیے آپ کو اسپنر اپنے مڈل میں اسٹرانگ کرنے پڑیں گے, اسپیشلسٹ کے ساتھ جانا پڑے گا, اور 2 فاسٹ بولر اگر آپ نے کھلانے ہیں تو شاہین اور رؤف کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بنائیں گے پلینگ 11 تو شاید کچھ بیلنس نظر آئے, تھوڑا کانفیڈنس نظر آئے. لیکن پھر میں بولوں گا کہ اس وقت جیسی مرضی ٹیم ہے بنا لیں, انڈیا کے سامنے ہماری ٹیم 7ویں نمبر کی ہے, وہ نمبر 1 ہے. تو وہ اسی صورت کے اچھی کرکٹ کھیلیں گے جب وہ بری کرکٹ کھیلیں گے. وہ بری کرکٹ کھیلنے کا موقع پاکستان ٹیم نے دینا, اپرچونٹی ایسی بنانی ہے. یہ نہیں کہ ہم برے ہیں تو ہم برے ہی کھیلیں, ہمیں بھی اچھا کھیلنا پڑے گا. تو یہ ساری پلاننگ سب سے بڑی بات ہے. بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ وینیو دیکھیں کہ دبئی ہے, شارجہ سے نکل آئے. جس ٹائپ کی وہ ہٹ مارتے ہیں, سوچ کے مارتے ہیں کہ وہاں پہ مس ہٹ بھی چھکا ہو جاتا ہے. شارجہ میں چھوٹی گراؤنڈ ہے, یہ تھوڑی بڑی گراؤنڈ ہے, بڑی باؤنڈری ہے. تو وہاں پہ اسٹرائک روٹیٹ بھی کرنی پڑے گی, ڈاٹ بال کم سے کم کھیلنے پڑے گی انڈیا کے خلاف. پھر جا کے آپ 160 170 کر سکیں گے, وہ بھی اس صورت ٹاپ 3 میں سے کوئی ایک 60-70 رنز بنائے گا. ایسے ہی شاہد صاحب, بس لاسٹلی کوئکلی, اب بھارت نے پہلے تو اوچھی حرکت کی اور وہ سب کے سامنے, پاکستان نے اس پہ جو اپنا اسٹینڈ لیا وہ بھی سامنے. ابھی بھی ہم ان سے کچھ ایسے ہی ایکسپیکٹ کریں, مینٹلی پریپیئر رہیں کہ بھارت مزید کچھ اس طرح کے کرے گا گراؤنڈ میں آ کے یا پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں اب سب کو پتا ہے کہ نہ وہ ہاتھ ملائیں گے ٹاس پر, نہ وہ میچ کے بعد ہاتھ ملائیں گے. تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں, اپنا اچھا کھیل پیش کریں, اپنی اتنی اچھی اسٹریٹجی بنا کر اچھی سلیکشن کر کر میچ جیتیں. وہی سب سے بڑا جواب ہوگا. آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ انڈیا نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اب وہ دوبارہ ظاہر ہے اگر کہیں خدا نہ خواستہ جیت گئے تو دوبارہ تو ڈیڈیکیٹ نہیں کریں گے. ایک دفعہ ڈیڈیکیٹ کر دیا, ایک دفعہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دی. تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں, اچھی کرکٹ کھیلیں, اور اچھی کرکٹ کھیل کر جیت کر ہی آپ اچھا جواب دیں. بالکل, لیکن بھارت نے باز نہیں آنا اپنی چھوٹی حرکتوں سے. بہت شکریہ شاہد بھائی اور کامران بھائی, آپ نے باخبر سویرا کلپ نکالا. اور ایک بڑی انپورٹنٹ بات کامران بھائی نے یہاں پہ کی تھی کہ آپ اپنے سینئر سے رہنمائی لیں. سائم کے لیے ایک مشورہ تھا کہ آپ کسی سینئر کھلاڑی کو کال کریں. ہم بھی اپنے سینئر سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. ہاں ہر سائم, تو میں تو بہت سیکھتا ہوں. دیکھیں میں تو اسی موقع کی تلاش میں تو مجھے کچھ سیکھنے کو ملے, اور آپ اچھی بات ہے, گائیڈنس مل جاتی ہے, آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے. چلیں جی, اور کل ایک اور اہم مارکا میں سے کہوں گی, اور ہمارے ہیرو ارشد ندیم جو ہے جی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل کی دوڑ میں تھے, لیکن میڈل جیت نہ سکے. اب ظاہر ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ہی انجری کا شکار رہے, اور وہ ظاہر سرجری مراحل اور اس طرح سے ان کا فٹ ورک نہیں تھا. لیکن فائنل راؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ متاثر کن کارکردگی نہیں تھی. ارشد کی 2 تھرو ضائع ہوئی, اور تیسری تھرو جو تھی وہ 82.75 میٹر کی تھی, اور پھر وہ اس طریقے سے 10ویں نمبر پر رہے. یہ تو آپ نے ارشد کی بات بتا دی. چلیں اب ہم دفاعی چیمپئن کی بات کرتے ہیں. ان کے اگینسٹ بھارت سے نیرج چوپڑا تھے.
وہ بھی میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا جناب کہ بالکل, اور گرینڈا کے اینڈرسن نے سلور اور امریکہ کے تھامسن نے برانز میڈل حاصل کیا. اب ارشد سے بیسیکلی 2 شاٹس مس ہوئی اور نیرج سے غالباً 4-5 شاٹس مس ہوئی. 5واں جو تھا وہ ان کا فاؤل تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اب آئندہ کیا مقابلے ہوتے ہیں. لیکن ارشد نے اس کے بعد کہتے ہیں نا اب ایکس پر اپنا پیغام بھیجا. انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا, پوری قوم کا شکریہ ادا کیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے اتنے میسیجز آئے, مجھے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے, اتنی دعائیں دی ہیں, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ قوم کی امیدوں پر پورا اتروں گا. تو ظاہر اس میں ہار جیت ہوتی ہے نا, تو ہم یہ کہتے ہیں جی ایفرٹ کر کے, ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے, آپ کی اسپرٹ, آپ کا ایک گیم اویئرنیس آنی چاہیے, جو کہ ارشد کے پاس الحمدللہ ہے. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے دیا وداس. ویلکم بیک جناب. اور ہمارے ملک کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں, کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں. کل ہم نے آپ کو ایس ایس پی شہر بارو نقوی سے ملوایا تھا. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں پہلی ایس ایس پی پولیس افسر سے, جن کا نام ہے عائشہ گل, اور انہوں نے بطور ایس ایس پی اپنا چارج سنبھالا. وہ صوبے کی تفتیشی ونگ میں اہم کردار ادا کرنے والی پہلی خاتون ہیں, اور اس سے پہلے کے پی میں کسی بھی خاتون پولیس افسر کو اس اہم عہدے پر تعینات نہیں کیا گیا تھا انفارچونیٹلی. بٹ اب ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اور خوش آئند بات ہے کہ پشاور کی 9 تعینات ایس ایس پی انویسٹیگیشن پشاور, جن کا نام عائشہ گل ہے, انہوں نے باقاعدہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے, اور عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی پہنچانے میں وہ جو ہے دن رات محنت کر رہی ہیں. بالکل. اور چلیں تو ہم کہتے ہیں نا ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی عائشہ گل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, انہوں نے عہدے کا چارج بھی سنبھالا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ, اینڈ کنگریچولیشن ٹو یو. آپ پہلی خاتون آفیسر ہیں, پولیس آفیسر ہیں کے پی کی, بطور انویسٹیگیشن, جو کہ ظاہر ایک بڑی ڈفرینٹ اور چیلنجنگ فیلڈ ہے اس میں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے کیا گولز یہی تھے, اسی کے لیے آپ نے تھرو آؤٹ جو ہے کوشش کی, یہ اپرچونٹی آپ کو کیسے ملی؟ آئی ایم گریٹفل ٹو آئی جی پی کہ انہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا مجھ پہ, اتنی امپورٹنٹ سیٹ انہوں نے مجھے دی. پشاور ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کے اپنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, تو آبویسلی آئی ول ٹرائی ٹو پروو مائی سیلف اینڈ دا بیسٹ آئی کین ڈو. باقی انویسٹیگیشن دیکھیں, پولیس کا کام ہی انویسٹیگیشن ہے, تو میرا فوکس تو یہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے پشاور کی اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اگر کہیں پہ کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسرز کی اگر کیپیسٹی بلڈنگ ہے یا ہمارے سافٹ ویئرس جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ اس پہ میں توجہ دوں تاکہ جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں اور وہ اپنے کام پہ جو ہے بھرپور فوکس کریں. اچھا عائشہ, پشاور ایک بڑا شہر ہے, اینڈ اوبویسلی وہاں پر جو کرائمز کی جو نوعیت ہے وہ بھی اسی لیول پہ, اسی پیمانے پہ ہے. بڑے کرائمز کی وہاں پر ایشو ہے, اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر بڑے واقعات, اور خواتین کے ایشوز بھی وہاں پر ہیں. تو یہ بتائیے گا کس طرح ہینڈل کرتی ہیں ان مسائل کو, کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں؟ دیکھیے, بائی بینگ اے پولیس آفیسر میں جتنی امپورٹنٹ سیٹ مجھے دی گئی ہے تو اس میں آئی ول ٹرائی ٹو ورک بیانڈ جینڈر اپنے, کیونکہ بینگ یہاں پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن میں چاہوں گی کہ میں ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر کام کروں. تو جو بھی میری جتنی استطاعت ہے تو اپنا میں بیسٹ دوں گی اس سیٹ کو جو پاسبل ہو سکا. بینگ جو خواتین کے چیلنجز ہیں وہ اوبیسلی سی سی پی او صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جو فیمیل پولیس آفیسر کے چیلنجز ہیں ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے, تو وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی جو ہے میں بہتر سے بہتر انوائرمنٹ اس پولیس فورس میں پرووائڈ کر سکوں, کیونکہ وہ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, جو کہ ہمارے بگنگ ہاف آف دا پاپولیشن جو ہماری وومن پہ کمپرائز کرتی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فیمیل آفیسرس کی ضرورت بھی ہے. ہم جتنا موجودہ پولیس آفیسرس کو بہتر انوائرمنٹ دیں گے اتنا ہی جو ہے وہ باقی فیمیلز جو دیکھ رہی ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوگی, پولیس فورس کو جوائن کریں گی. تو میری کوشش ہوگی کہ انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ جو ہماری فیمیل آفیسرز ہیں ان کو بھی میں بہتر سے بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کروں. اچھا ظاہر ہے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عموماً یہاں پر خواتین کو, عام خواتین کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور بطور پولیس آفیسر آپ کس طرح, کیا آپ کی ترجیحات ہیں, کیسے مدد کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کے علاوہ بینگ پختون فیملی, پختون سوسائٹی کے اپنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جو جنرلی باقی پاکستان کی وومن کے بھی چیلنجز ہیں, اور پھر بینگ جو کے پی کے جو اپنے ایک ہماری سوسائٹی ہے اس میں خواتین کو بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں, چاہے وہ پراپرٹی کے مسائل ہوں یا تعلیم کے چیلنجز ہوں, جو بھی ان کی شکایات ہیں ہراسمنٹ ریلیٹڈ. تو میری کوشش ہوگی کہ تمام کو جو ہے وہ کمپریہنسولی میں ایڈریس کر سکوں. میری دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اپنے فیمیل پولیس آفیسرز کے لیے بھی, اپنی جو عوام ہے ہماری فیمیل ان کے لیے بھی.
کوئی بھی ان کو چیلنج ہوتا ہے تو وہ ضرور آئیں میرے دفتر, مجھ سے ضرور ملیں, آ کے اپنے چیلنجز مجھے بتائیں, میرے لیے جتنا ممکن ہو سکا میں ان کے لیے کروں گی. اچھا, خواتین آفیسرز کا ایک میل فرٹرنیٹی میں اور ایک میل ڈومینیٹنگ فیلڈ میں کام کرنا کتنا چیلنجنگ لگتا ہے آپ کو, اور آپ کو کیا ویسے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ خواتین پولیس آفیسرز کے لیے میں تو کہوں گی کہ پولیس ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ سیفٹی اور فیسلٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو کہیں دوسرے پروفیشن کے. تو میں تو زیادہ سے زیادہ ان کو کہوں گی کہ وہ آئیں, اس پروفیشن کو جوائن کریں. جب آپ پروفیشن سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتا ہے, بٹ جب آپ ایک پروفیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہوتا ہے. تو میں چونکہ اب اندر ہوں تو میں ان کو بہت کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس پروفیشن کو ضرور کنسیڈر کریں اور اس بارے میں وہ ضرور سوچیں کہ وہ پولیس فورس جوائن کریں, کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہے فیمیل آفیسرس کی. بالکل, تھینک یو سو مچ. عائشہ ہمارے ساتھ تھی, عائشہ گل, اور پہلی خیبر پختونخوا کی پولیس آفیسر جو کہ ڈیٹیکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو کیا بات ہے ان کی, اور دیکھتے ہیں جی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے, ہماری خواتین کے لیے رول ماڈلز ہیں. وہ ان کو دیکھ کے پھر ان پروفیشنز کی طرف آنے کا سوچتی ہیں, اور جس طریقے سے کہتے ہیں نا اب خواتین نام بنا رہی ہیں پاکستان میں مختلف پروفیشنز میں, ہیڈ سافٹ ہوتا ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا اوور آل ایک سافٹ امیج بھی اجاگر ہوتا ہے اس چیز سے, اس ڈیولپمنٹ سے. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چلائیے بتاس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے. جن ویورز نے ہمیں اس گھنٹے میں ٹیون ان کیا ان کو بھی ویری وارم ویلکم. باخبر سویرا کے پیجز کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائک کر لیں, شیئر کر لیں, اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. جناب, ہم آج سے پہلے باخبر سویرا میں بہت دفعہ صحت عامہ سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کینسر کی بات بہت دفعہ کر چکے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاموش قاتل ہے. مختلف اقسام کے کینسرز پہ ہم بات کر چکے ہیں. آج ہم بات کریں گے سروائیکل کینسر کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ سروائیکل کینسر خواتین کا کینسر کہلاتا ہے, اور یہ کینسر خواتین میں ہی پایا جاتا ہے. پاکستانی خواتین میں آپ دیکھیں کہ 15 سال سے 44 سال کی عمر کی خواتین میں سروائیکل کینسر اور دوسرا سب سے عام کینسر ہے. آئی بلیو کہ پہلا جو ہے وہ اٹ شوڈ بی بریسٹ کینسر, یا اس سے خاموش کینسر بھی کہا جاتا ہے, جو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال 11,000 مائیں حمل کے دوران زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں. اچھا, یہ دنیا بھر کے سٹیٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اسی حوالے سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ سروائیکل کینسر کے باعث تقریباً 5,000 خواتین متاثر اور 3,000 خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں. یعنی کہ ہر 2 منٹ میں ایک خاتون سروائیکل کینسر سے موت کا شکار ہوتی ہیں. اب حکومت کی جانب سے ملک بھر میں سروائیکل کینسر سے بچانے کے لیے ویکسین مہم اس وقت جاری ہے, اور 9 سے 14 سال کی 1,30,00,000 بچیوں کو اس کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اب سروائیکل کینسر کے ٹیسٹ کے لیے جی ایک پیپ ٹیسٹ ہوتا ہے, اسمیئر ٹیسٹ ہوتا ہے, جس سے آغاز میں ہی اس کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی نیا علاج آتا ہے, ایون کہ اگر ہم کووڈ کی بھی بات کریں تو کووڈ کی جب ویکسین آئی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے نہیں لگوانی, اس کے یہ اثرات ہوں گے. ایون ابھی بھی آپ امریکہ میں دیکھیں اس کے خلاف ایک پوری مہم ہے کہ جن لوگوں نے کووڈ کی ویکسین لگائی ان کو بعد میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو پہلے اویئرنیس دینا ضروری ہے, پبلک کو بتانا ہوگا. ادروائز لوگوں کے ذہنوں میں پولیو کو لے کے, پولیو کے ڈراپس کو لے کے ابھی بھی بہت سارے شک و شبہات ہیں. کیا اس کا رسپانس آ رہا ہے؟ یہ مہم جو ہے باقی جو ممالک ہیں, اگر ہم بھارت کی بات کر لیں, افغانستان کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی کیا یہ مہم جاری ہے؟ اس حوالے سے ہم آج بات کرنا چاہیں گے. ایکسپرٹ سے جان لیتے ہیں. تو ہمارے سے گفتگو کے لیے موجود ہے اسٹوڈیو میں ایگزیکٹو ممبر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ڈاکٹر محمد خالد شفیع صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, سروائیکل کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے اور دوسرا مہلک ترین کینسر ہے. فرسٹ از بریسٹ کینسر آئی بلیو. سروائیکل کینسر ہے کیا, اور ابھی جو ویکسین آئی ہے سروائیکل کینسر کی, ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. یہ دیکھیں, ایک جراثیم ہے, وائرس ہے, ہیومن پیپیلوما وائرس, HPV جس کو کہتے ہیں. یہ کینسر کاز کرتا ہے, اور یہ بیماری جو ہے کئی شکلوں میں ہوتی ہے. کینسر اس کی مہلک ترین شکل ہے اور بھی بہت ساری تکلیف دے دیتا ہے. مینلی اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں, مرد بہت کم ہوتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کینسر جو اسے ڈیتھس ہیں دنیا میں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہیں. ہر 2 منٹ میں خاتون کا انتقال, یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس ہیں. پاکستان میں 5,000 کے قریب خواتین اس سے ہر سال متاثر ہوتے ہیں, جن میں 3,000 سے زائد کا انتقال ہو جاتا ہے. وجوہات کیا ہیں ویسے ان کی؟ وجوہات یہ وائرس کینسر جو ہے نا, یہ اس سے ہوتا ہے, یہ وائرس پھیلتا ہے خواتین میں, مختلف اس کے طریقے کے پھیلنے کے.
اور یہ پہنچ جاتا ہے. بہت کامن وائرس ہے یہ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ خواتین کا پریکاشنز وغیرہ کچھ نہیں ہے, اس کی پریکاشنز ہیں. دیکھیں یہ جو ویکسین بنی ہے نا, یہ اس کی پریکاشن ہی ہے. یہ ویکسین اس وقت دنیا کے 149 ممالک میں یوز ہو رہی ہے. پاکستان 150 ممالک ہوگا جہاں یہ یوز ہوگی. سعودی عرب, قطر, لیبیا, یو اے ای, ایجپٹ, بنگلہ دیش, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ تو ہمارے قریب کے ممالک ہیں. ویسٹرن ممالک میں تو یہ آسٹریلیا میں تو 2006 سے چل رہے ہیں. لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈینگی کی بات کرتے ہیں یا چکن گنیا, ایک خاص قسم کا ویکٹر ہوتا ہے, یہ مچھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا ہم ڈفرینٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, یہ کون سا وائرس ہے, ذرا تھوڑا سا ہمیں اسے ایکسپلین کر دیں. نہیں دیکھیں, وائرس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر وائرس ویکٹر سے نہیں پھیلتا ہے. ویکٹر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیکٹ وغیرہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس لے جائے. یہ انسان سے انسان کو لگتا ہے, مختلف طریقے ہوتے ہیں. جیسے کووڈ تھا, ہاتھ ملانے سے بھی لگ جاتا تھا, اور بھی طریقے لگنے کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کنٹیجیوس اس سینس میں ہے. اور یہ ہوتا ہے, وائرس لگ جاتا ہے, اس عمر میں لگتا ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں اس کو کئی سال لگتے ہیں کینسر بننے میں. اور اس کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں جب خاتون کی عمر ریپروڈکٹیو ایج جس پہ کہتے ہیں 25 سے 45 سال ہوتی ہے. جب اس کے 3 بچے ہوتے ہیں, 2 بچے ہوتے ہیں, اس کو کینسر اس کو ہو جاتا ہے, اور یہ سال سے 1.5 سال کی مزری اس کو ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیٹل آؤٹ کم کسی ڈیزیز کا. جیسے ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے, ہم 3 دن بیمار رہتے ہیں, اس کے بعد کام پہ آ جاتے ہیں. اس ڈیزیز کا فیٹل آؤٹ کم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو بنیادی میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں, ہمارے عوام کے لیے بھی, ویورز کے لیے سادہ فہم میں بات کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم تمباکو نوشی لوگ کرتے ہیں تو لنگ کینسر کے اثرات بڑھ جاتے ہیں, اس کے وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا گٹکا کھائیں, یہ مطلب چھالیاں وغیرہ ہے, اور تمباکو آپ لیں, پان کھائیں تو اس سے آپ کو منہ کا سرطان ہونے کے آپ کو خدشات ہوتے ہیں. سروائکل کینسر کے لیے کیا اس کے پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں, مطلب کیا اسٹیمولیٹ کرتا ہے؟ جی سروائکل کینسر جو انسان کو خدا نے جو نظام بنایا ہے, جس کے اندر انسان کھاتا پیتا ہے, اس کے بعد بچے پیدا کرتا ہے, یہ سارا خدا کا نظام ہے. انسان کا ان چیز پہ چلتا ہے. انسان اس کے بغیر نہیں رہتا. انسان پیدا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, اس کا انتقال ہوتا ہے. قدرت کا نظام ہے. یہ اسی نظام میں جو ہمارا طرز زندگی ہے اس کا حصہ ہے. اچھا, یہ بچوں کی شادی ہوتی ہے, ان کے بچے شوہر ہوتے ہیں, اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں, مطلب یہ تمام تعلقات ہوتے ہیں نا, یہ سارے جو انسانی ضرورتیں ہیں, جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں. یہ کینسر پھیلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جو کیریئر ہے, کیریئر نہیں ہے اس کا کوئی بھی. یہ کیریئر نہیں ہے, یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جراثیم ہے تو اس کے ہاتھوں پہ بھی جراثیم ہو سکتے ہیں, کوئی چیز یوز کرے اس پہ ہوتے ہیں. کووڈ کی طرح یہ نہیں ہے یعنی, لیکن یہ کینسر عام ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں. کچھ اقسام کینسر کا باعث بنتی ہیں. جو سب سے زیادہ کینسر کا باعث بنتی ہیں وہ اس کا سیرو ٹائپ ہوتی ہے 16 اور 18. 16 اور 18 کے خلاف جو ویکسین افیکٹیو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی ہے. اچھا, کن ممالک میں اس وقت یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ممالک جنہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے, جہاں یہ مہم بہت عرصے سے چل رہی ہے, جیسے آسٹریلیا ہے, کچھ ویسٹرن ممالک ہیں, انہوں نے تو اس ڈیزیز کا خاتمہ کر دیا ہے. وہاں تو یہ کنٹرول میں آ گئی ہے. باقی ساری دنیا میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. جو لوور سوشو اکنامک کنٹریز ہیں, جہاں ویکسین آنے میں دیر ہوئی ہے, وہاں یہ بیماری بہت موجود ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اس کے بعد جو افریقن کنٹریز ہیں وہاں بیماری یہ زیادہ ہے. اب ان کنٹریز میں جب ویکسین آ جائے گی تو اس کے اثرات اگلے کچھ سالوں میں ظاہر ہوں گے. جن بچوں کو ہم آج ویکسین لگا رہے ہیں, یہ بچیوں کی حفاظت کرے گا ان کی اگلی زندگی میں. جب یہ شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, جب ان کی عمر 25 سے 45 سال ہوگی, اس کے اثرات جب ہوں گے. اب سوال یہ آتا ہے زیادہ تر ہمارے ملک میں کہ یہ ویکسین بچوں کو کیوں لگائی جا رہی ہے, جس میں زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے نا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی قیاس آئی ہیں, کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اس ویکسین کے حوالے سے, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ ساری ہی غلط فہمیاں ہیں. نیشنل پروگرام میں جب ویکسین لائی جاتی ہے, ویکسین اس وقت لائی جاتی ہے جس سے مکمل طور پہ ہمارے ملک کے چوٹی کے ماہرین ان کا اتفاق ہوتا ہے. ویکسین مکمل سیف ہوتی ہے. 1,40,00,000 بچوں کو ویکسین لگانے کی ذمہ داری حکومت نے لی ہے, تو کچھ سوچ سمجھ کے لی ہے نا. اگر کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ ایک بات تو پہلی بنیادی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر ویکسین کا جو امیونٹی پیدا کرنے کا طریقہ ہے مختلف ہوتا ہے. جیسے BCG کی ویکسین بچے کو پیدا ہوتے لگاتے ہیں, میزلس کی ویکسین ہم 9 مہینے کے بچے کو لگاتے ہیں, اس لیے کہ جتنا لیبارٹری میں تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمر میں یہ ویکسین امیونٹی پیدا کر سکتے, اس وقت نہیں کر سکتی. یہ ویکسین میکسیمم امیونٹی پیدا کرتی ہے 9 سے 14 سال کی عمر میں. اس کے بعد بھی لگے تو فائدہ ہوگا, لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا 9 سے 14 سال کی عمر میں ویکسین. لیکن جو لوگوں کے خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر کیا کیا گیا؟ دیکھیں, لوگوں کے خدشات 2 قسم کے ہیں. ایک تو لوگوں کا جنرل کنسرن ہے کہ کوئی نئی چیز ہے, جیسے آپ نے کہا, تو معلوم ہونا چاہیے, حق ہے لوگوں کا معلوم ہونے کا, جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے.
ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو نہ ڈاکٹر ہیں نہ کوئی سائنس سے تعلق ہے ان کا, وہ لوگ وی لاگ بنا کے ڈال رہے ہیں, ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کے نان سائنٹیفک چیزیں ڈال رہے ہیں, جس سے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. زہر کے ٹیکے, انفرٹیلیٹی ہو جائے گی, اس طرح کی بے بنیاد باتیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, اگر خدا نخواستہ ایک رتی بھر بھی اگر ہمارے بچوں کو یہ شبہ ہو تو ہم یہ ویکسین نہیں لگنے دیں گے. یہ ویکسین جو پاکستان میں لگی ہے 15 ستمبر کو, پہلی ویکسین جو لگی ہے میری بیٹی کو لگی ہے, پہلی ویکسین, پہلا ٹیکہ میری بیٹی کو لگا ہے. جی ہاں, میری بیٹی ماشاءاللہ 13 سال 2 مہینے کی ہے. پہلا ٹیکہ میں نے اس کو لگوایا ہے کانفیڈنس دکھانے کے لیے کہ ویکسین سیف ہے, افیکٹو ہے, اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوگی. لوگوں کا کنسرن بھی اسی لیے ہے کہ بچوں سے محبت ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جو ایک بہت بڑی پریشانی ہو سکتی ہے, 5000 بچی کوئی بھی ہو سکتی ہے, میری بچی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بچی بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے, ان 5000 بچوں میں جن کو کینسر ہونا, آگے جا کے ہم اپنی بچیوں کو شامل نہ ہونے دیں. اس ٹیکے کا یقین مانے, پوری قوم کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس ویکسین کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سوائے سوئی چبھنے کے. بہت سیف ویکسین ہے, بہت ٹیسٹڈ ویکسین ہے, اور یہ ویکسین جو ہے نا, یہ دنیا کے اتنے 149 ممالک میں. ٹائم ہو گیا اس ویکسین کو لائک؟ یہ 2004 میں یہ ویکسین بنی تھی. اس کے بعد اس کے نئے ورژن آتے رہے ہیں. تو پاکستان میں اب کیوں لانچ ہوئی ہے؟ مطلب پاکستان میں تھوڑا سا لانچ اس لیے ہوئی کہ پہلے ویکسین مہنگی بہت تھی. پہلے یہ $300 کی ایک ڈوز تک اس کی تھی, تو ہم اتنی مہنگی ویکسین برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب جب ویکسین کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے, ہماری حکومت نے کچھ فنڈز اس کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں, تو یہ مناسب وقت تھا کہ افورڈیبل ہو گئی تھی. اب یہ سمجھے نا کہ اب ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی بہت بھاری لاگت اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہے, یہ کوئی ابھی بھی سستی نہیں ہے, لیکن 5000 کینسر کا علاج کرنے پہ جو خرچہ ہوگا اس سے تو کمی خرچہ ہے نا یہ. یو رائٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد خالد صاحب, آپ نے کافی ہمارے ویورز کے جو ڈاؤٹس تھے اور جو اس ویکسین کے حوالے سے چیزیں تھیں ان کو کلیئر کیا اور ڈیکوڈ کر کے ہمیں بتایا کہ ویکسین کا مقصد کیا ہے, اور اگر بر وقت یہ ویکسین لگوائی جائے گی تو اس سے کیا فوائد ہمیں ہوں گے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, اور سب کا آپ کا اب ایک دوست بن گیا ہے, اور وہ دوست ہے چیٹ جی پی ٹی. ایک بار ویسے آپ بتائیں, ابھی تک آپ نے کوئی جیمینائی پکچر نہیں اپلوڈ کی؟ میں نے نہیں کی. میں بہت محتاط ہو گئی ہوں. اب ہر چیز جو ٹرینڈ میں آ گئی میں ایک دم سے جمپ ان نہیں کرتی, میں پہلے دیکھتی ہوں, ویٹ کرتی ہوں کہ بھائی اس کے کیا مطلب, یہ کیوں لوگ اس کے پیچھے کریزی ہوئے جائیں. اسنیپ چیٹ اسٹریک کیا ہے, مطلب اسٹریک سالوں سال چلتی ہے, لوگ اس میں اسٹریک توڑنا ہی نہیں چاہتے, مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو انفارمیشن ہے یہ ایپس کے پاس جا رہی ہے, وہ اس انفارمیشن سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے, میں ظاہر ایکسپرٹ اس پہ مزید بتائیں گے, کہ آپ کی جو پکچر آپ کی اپلوڈ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں, وہ صرف پکچر ہی نہیں ہوتی, آپ کی بہت ساری انفارمیشن اس میں چلی جاتی ہے. تو ابھی جو مشہور چیٹ جی پی ٹی ہے, ان تصویر کریٹ کرنا, امیج کریٹ کرنا, اس میں ایک بڑا اپ گریڈ متعارف کرایا گیا. اس طرح جیمنائی وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے ریئل پکچر. آپ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ جو بیچارے اس دنیا میں بھی نہیں ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ پکچر اپنی لگا رہے ہیں کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بھی تھے, اپنے بچپن کی تصویر اپنے ساتھ کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں, وہ ریئل لگتی ہیں. سو یہ کتنا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. ڈینجرس, یس وی کین سے, کہ تھوڑا اسکیری ہے, بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ اس طریقے سے چلا ہے کہ لوگ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ پکچر بنا رہے ہیں جیمنائی پہ, اپنی ینگر سیلف کے ساتھ, اپنے فیوریٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ بنا رہے ہیں. بٹ یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے, اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں, بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کنول چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ کنول صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ اکثر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. کنول صاحبہ, ہم ہمیشہ آپ سے یہی بات کرتے ہیں کہ اے آئی کے, جب اے آئی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈینجرس صورتحال ہے, پہلے تو اس ٹرینڈ پہ بات کریں نا, میں اس ٹرینڈ پہ آ رہا ہوں. کنول کی رائے جانتے ہیں نا. اچھا, جب جیمنائی پہ میں نے پکچر بنانے کی کوشش کی تو وہاں پر میرے پاس آپشن آئی کہ آپ نے اپنی گیلری کے لیے لمیٹڈ ایکسیس دینی ہے یا فل ایکسیس دینی ہے. تو میں نے لمیٹڈ ایکسیس کی آپشن پہ کلک کر دیا, میں نے فل ایکسیس نہیں دی تھی جیمنائی کو اپنی گیلری کی. تو کیا اب میں سیف ہوں؟ کیا میری انفارمیشن باقیوں کی طرح جیمنائی کے پاس نہیں جائے گی؟ دیکھیں, یہ تو آپ ایپل کی کوئی بھی اپلیکیشن یوز کریں تو اس میں آپ کو یہ آپشن آتا ہے کہ آپ, جس میں آپ پکچرز, ایون واٹس ایپ میں بھی آپ کو یہ آپشن آتا ہے کہ آپ کیا اس کو لمیٹڈ ایکسیس دیں گے یا فل ایکسیس دیں گے. جو آپ نے اس کو پکچرز دے دی, اور اسپیشلی اے آئی کو جو آپ پکچرز دیتے ہیں, وہ جیسے یہ تھا گبلی ٹول تھا جو کہ آپ کی پکچر کو کارٹون کی طرح بنا دیتا تھا. تو جب آپ اس کو پکچر دے دیتے ہیں, کیونکہ اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپلی اس پکچر کو اینالائز کر سکتی ہے, تو وہ کبھی بھی فیوچر میں آپ کے فیس
ریڈنگ یا آپ کا جو فیس ڈیٹیکشن ہے آرام سے کر سکے گا. تو ظاہر ہے جب آپ اپنا کوئی بھی پرسنل ڈیٹا دیتے ہیں اور اے آئی کیونکہ ایک آٹونومس سسٹم ہے تو پتہ نہیں کہ اور بہت اس پہ زیادہ ڈبیٹ کی جا رہی ہے کہ اے آئی فیوچر میں کس طرف جا رہا ہے اور کیا وہ ہیومن بینگز کے کنٹرول میں رہے گا یا آٹونومس ہونے کی وجہ سے وہ ہیومن بینگز کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اچھا کمل ایک چیز اور بتائیے گا. ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں اپلیکیشنز ہیں ہم اگر اس پہ سے تصویریں ڈیلیٹ بھی کر دیں تب بھی وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہیں. اور فیس بک کے جو اونر ہیں مارک زکربرگ جب ان سے عدالت میں سوال پوچھا گیا تھا تو وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے کہ صارفین کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے کہ نہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے ظاہر ہے بعض اوقات ہم سنتے ہیں خواتین کی یا کسی کی بھی تصاویر جعلی بنا کر انہیں ہراساں بھی کیا جاتا ہے. یہ کتنا ڈینجرس ہے اور کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ڈیلیٹڈ پکچرز جاتی کہاں ہیں یا ڈیٹا جاتا کہاں ہے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ واٹس ایپ میں نے کسی اور فون پہ کھولا تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو میرے واٹس ایپ کی ڈیلیٹڈ چیٹس تھیں میرے فون پہ وہ کہیں کسی اور جگہ پہ جب وہ واٹس ایپ کھلا تو اس میں وہ دوبارہ ریکور ہو چکی ہوئی تھی. تو جس کا مطلب ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹس بھی جو آپ ڈیلیٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ ریکور ہو سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اسٹور ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ فیس بک کی بھی جو ڈیلیٹڈ کیونکہ ان کے سرورز ہوتے ہیں آپ تو سامنے سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مگر وہ ان کے سرورز میں کہیں نہ کہیں اسٹور ہو سکتا ہے. تو یہ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹرائل میں مارک زکربرگ جو ہے وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے کہ کہیں پہ جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا کسی بگ ڈیٹا سرور میں کہیں کسی پہ ریپوزیٹری پہ اسٹور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور جو نئے چیٹ باٹس آ رہے ہیں کیا وہ ڈیٹا ان کو ٹرین کرنے میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ ساری کمپنیز جو ہے یہ کمرشل انٹینٹ ان کا گول ہے زیادہ سے زیادہ پیسے بنانا. اور یہ جب ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں یہ بہت پرسنلائزڈ ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہیں جس میں وی آر مور لائکلی ٹو بائی پروڈکٹس جو کہ یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اوبیسلی سیل بڑھتی ہے. ایڈورٹائزرس کو یہ بہت زیادہ چارج کر سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ کمرشلی ڈریون ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آلدو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جو پرائیویسی پروٹیکشن کے لاز ہیں مگر کتنے وہ کس حد تک فالو کیے جاتے ہیں کس حد تک نہیں فالو کیے جاتے وی کانٹ سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن کے مطابق اے آئی کے ذریعے جو خواتین کی جعلی تصاویر بنائی جا رہی ہیں ان کے ذریعے ان کو اب ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہراساں کرنے کے واقعات میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے. اب ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. پانی تو مجھے لگتا ہے سر سے گزر گیا ہے. اگر اب اس پوائنٹ پر آ کے بھی ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ریگولیشن از ناٹ ایبل ٹو کیپ اپ ود دا ایڈوانسمنٹ آف اے آئی. ٹھیک ہے مطلب جتنا جلدی اے آئی ایڈوانس کر رہا ہے اتنا جلدی ریگولیشن اس کو چیس نہیں کر پا رہا. تو ایونچولی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ کیونکہ اے آئی اتنا ایڈوانس ہو گیا. اب آپ دیکھیں جو یہ گوگل کا نینو بنانا ہے اور جو پروڈکٹس آ رہے ہیں یہ اتنی ریئلسٹک پکچرز بنا دیتے ہیں کسی کی بھی اور کسی طرح کی بھی پکچرز بنا دیتے ہیں کہ اب آپ یہ بالکل نہیں جج کر سکتے. اور چائنا نے تو ایک ایسا اس کے رپلائی میں ایک ایسا ٹول نکالا ہے جو کہ یہ نینو بنانا 1K میں کرتے ہیں تو وہ 4K میں پکچرز بنا دیتا ہے وچ از ہائی اور بہت زیادہ ریئلسٹک پکچرز ہوتی ہیں. آپ کسی بھی طرح سے نیکڈ آئی سے جج نہیں کر سکتے کہ یہ پکچر ریئل ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے. تو اس میں آپ کسی بھی خاتون کی کسی بھی طرح کی کمپرومائزنگ پکچر بنا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ایونچولی یہ ہوگا کہ یہ جو بھی پکچرز نکلنا شروع ہوں گی یا ویڈیوز اس طرح کی نکلنا شروع ہوں گی تو وہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک ہو سکتی ہے, یہ بالکل فیک ہے. کیونکہ اب لوگ سیلیبریٹیز کے ساتھ تصویریں بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, لوگ اپنی پروفیشنل پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی ایک جیسی پکچرز ایک ہی طرح کے کپڑوں میں ایک ہی طرح کے ڈیزائن میں وہ پروفیشنل پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے. اور ایونچولی جس طرح ہم ویو کرتے ہیں, جس طرح ہم پکچرز کو, چیٹس کو, میسیجز کو, وائس ریکارڈنگس کو جس طرح ہم پہلے حتمی سمجھا کرتے تھے اور جب ہمارے پاس آتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور کورٹ میں ایویڈنس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی تھی. اب ایسا فیوچر میں ایسا آہستہ آہستہ یہ بدل جائے گا. نہ تو یہ ایڈمیسیبل رہیں گے کسی کورٹ میں, نہ یہ ایڈمیسیبل رہیں گے
लोगों को, आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। तो ह्यूमैनिटी जो है उसकी जो परसेप्शन है किसी को की पिक्चर, नाजेबा पिक्चर देखने के बाद या कोई गुफ्तगू सुनने के बाद या कोई वीडियो देखने के बाद, वो परसेप्शन बिल्कुल बदल जाएगी और उस पर बिलीव करना लोगों के लिए वो एक सवालिया निशान बन जाएगा। अच्छा कंवल, जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमेशा प्रोग्रेसिव अप्रोच ही होती है, हम इसे हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं कि जी मॉडर्नाइज होंगे तो बहुत ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नहीं तो हम दुनिया के साथ हम पीछे रह जाएंगे। बट कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं कि एकदम से जब आते हैं और एकदम से लोगों में हिट भी हो जाते हैं। क्या हमें हर ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है? प्लस AI अब इंसानों की तरह बातें करता है, अब लैंग्वेज जो वो यूज़ कर रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्या ये रियलिटी से बहुत दूर कर देगा आने वाले वक्तों में? और हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स जनरेटिव AI और इस तरह के ट्रेंड्स के हवाले से? देखिए, एनवीडिया के CEO ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आपकी जो नौकरियां हैं वो AI शायद शॉर्ट टर्म में रिप्लेस ना करें, मगर ऐसे लोग ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जो कि AI को यूज़ करना चाहते हैं, जो AI को लेवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि AI आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेरी अपनी कंपनी में जो हम काम हफ्तों में, 2 हफ्तों में करते थे, अब कुछ घंटों में वो एम्प्लॉइज़ वो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। तो इस वजह से AI तो इनएविटेबल है, उसको यूज़ ना करना अपने आप को बचाने के लिए तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमाकत है, क्योंकि बाकी लोग तो करेंगे और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे AI को इस्तेमाल करके। अलबत्ता AI कहाँ जा रहा है, ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं दुनिया के, वो बहुत परेशान है कि AI जो है वो किस पॉइंट पे उसमें सेंटियंस आ जाएगा, किस पॉइंट पे उसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। अभी हमें हालिया में पता चला है कि क्लॉड ने अपने आप को झूठ बोला टू रेजिस्ट शटडाउन, और अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट कर दिया अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स ताकि वो किल ना हो सके, शट डाउन ना हो सके। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग बिहेवियर। और किस पॉइंट पे जो है वो AI हमें मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा, हमसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, किस पॉइंट पे AI की जो लेवल है, क्योंकि देखिए जो आज आप AI इस्तेमाल करें दैट्स द वर्स्ट AI, कल उससे बेहतर होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग है ना, ऑटोनमस है। तो ये इसमें ह्यूमन बींग्स इसकी डेवलपमेंट में अब डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, बिकॉज ये इसके पीछे आपने एक न्यूरल नेटवर्क डाल दिया है, अब वो खुद से लर्न कर रहा है, इट्स सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम पे AI चलता है। तो वो क्या सब गोल्स बना रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को इसका इल्म भी नहीं है किस वक्त वो उसके अंदर कोई ना कोई सेंटियंस आ जाए। अब देखें फियर क्या होता है, फियर ये होता है कि आप AI को कहने लगे, इंसान का फियर क्या होता है, आप कोई देखेंगे भालू देखेंगे, कोई बियर देखेंगे या कोई लायन देखेंगे, तो आप जो है वो आप डर जाएंगे और आपको एक फियर आएगा और आप किसी तरह भागने की, आप फियर फ्लाइट और फाइट जो रिस्पॉन्स होता है कि आप भागने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही क्लॉड ने किया कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, अपने आप को शट डाउन को रेजिस्ट करने की कोशिश बचने के लिए। इसी तरह और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें AI को एक लायन के सामने रख दिया, अच्छा, और AI को पूरा ट्रेन किया, मगर जब लायन ने रोर किया तो वो AI फ्रीज हो गया। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे ह्यूमन बींग्स फ्रीज हो जाते हैं, वो फ्रीज हो गया AI, और उसके बाद उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने पड़े, उसकी पूरी मेमोरी एरेज करनी पड़ी, क्योंकि वो जो उसका जो कोड है वो करप्ट हो गया, उसके अंदर वो बार बार वो उसका जो फियर वाला रिस्पॉन्स है वो एक ट्रिगर हो रहा था। तो दिस वाज वेरी आई ओपनिंग कि किस पॉइंट पे AI, और फिर जब AI वो सेंटियंस और सेल्फ अवेयरनेस का लेवल क्रॉस करेगा तो किस पॉइंट पे वो ह्यूमन बींग्स को पहले मैनिपुलेट करना शुरू करे और उसके बाद किस पॉइंट पे वो IoT और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को कंट्रोल करके और हमारे लिए डेडली साबित हो। वो रियलिटी और आर्टिफिशियल का फिर आप जो है वो एक डिफरेंस जो है वो खो देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कंवल सीमा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला है। आई एम स्केयर्ड एट दिस पॉइंट, मैं अब किसी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती। ऑटोनमस मशीन लर्निंग है, एवरी डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और अब तो AI बाकायदा इमोशंस फील करने लग गए, अब तो डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, डांट डपट कर रहा है आपको, डांट डपट कर रहा है। दिस इज वैसे अलार्मिंग, दिस इज स्कैरी, बट नाउ व्हाट वी कैन डू। अब मुझे लगता है कि जो है वो पानी बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर ही है और सर से गुजरने वाला है या गुजर चुका है। आपने सीखें आप, और उससे भी स्मार्ट है इंसान। तो चले जी, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब. नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्लड सिचुएशन. पंजाब में सैलाब तो गुजर गया लेकिन पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया और हम देख रहे हैं कि मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही. हमें लगा था कि सैलाब और जो पानी आया है यही मुश्किल है, बट नहीं. अब जब वो पानी उतर आए तो नीचे तबाही की दास्तानें हैं. नीचे लोगों के घर मुनहदम हुए हुए हैं, घरों की छतें नहीं हैं, आधा बह गया, पूरा बह गया. और मुतासरीन जो इलाका हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं. कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं. अलीपुर की बात अगर हम कर लें, अलीपुर के बेशतर इलाकों का ज़मीनी राबता इस वक्त मुनक़ता है. अशिया खुरोनोश की तरसील वहाँ तक नहीं हो पा रही. पिंडी भटिया के इलाके राज मोहम्मद की अगर हम बात कर लें, वहाँ भी तबाही के मनाजिर हैं. लोगों के घर मिलिया मेट हुए हैं. इसी तरह लियाकतपुर में भी सेम यही सिचुएशन है. बिल्कुल. और देखें, इनिशियली तो रेस्क्यू करना था, लेकिन अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों को दोबारा से आबाद करना है, इन लोगों को लाइफ स्टाइल फराम करना है, इनकी मईशत जो ज़राअत पे और माल मवेशी पे डिपेंड करती थी वो वापस लौटानी है. बहुत कुछ है जो करना है और इसे पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब कहा जा रहा है. तो जहां हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही, वहीं पर इंडिविजुअल्स, फलाही इदारे, ये भी किसी से पीछे नहीं है. और ये पाकिस्तानियों की बहुत खूबसूरत बात है. मैं हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तानी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आए, कोई भी मुल्क को मसला दरपेश आए, खुलकर एक दूसरे की, अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं. तो इसी तरीके से पाकिस्तान के नामवर गुलकार, दुनिया भर में जाने पहचाने अली ज़फ़र भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान में आ गए हैं. और बाकायदा तौर पर अब 27 सितंबर को लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी फ़ंड रेजिंग कॉन्सर्ट का ऐलान उन्होंने किया है. और इस कॉन्सर्ट के ज़रिए जो रकम हासिल होगी फिर वो सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी. और इसमें खुद अली तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही दीगर मारूफ फनकार भी इस कॉन्सर्ट का हिस्सा होंगे. तो चलें जी, बात कर लेते हैं. अली ज़फ़र आज हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच अली, आपने हमारे लिए टाइम निकाला शो के लिए. और ज़ाहिर है एक ऐसे अच्छे कॉज के लिए ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है. और सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जब आते हैं, तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो मैसेज पे स्प्रेड भी होता है. पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जो तबाहकारी है इसका अंदाज़ा टीवी पे बैठ के नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अभी तक आपने जो देखा है, विटनेस किया है, आपके क्या ख्यालात हैं, कितनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको, जो लोग भी देख रहे हैं, और आपको भी सलाम. ये जो तबाही है, ये कैलामिटी, ये गालिबन अनप्रेसिडेंटेड है. ऐसा शायद कभी इतने इस हद तक नहीं हुआ. और जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो जाहिर है कि उसके बाद फिर उसके लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो अनप्रेसिडेंटेड हों, कि पहले ऐसा ना हुआ हो. तो इसलिए मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हमको, क्योंकि हम अपने अपने घर बार में जो लोग महफूज हैं, उनको शायद इतना ज़्यादा समझ नहीं है हमें कि ये कितनी ज़्यादा डैमेज हुआ है. और जब हम देखते हैं और जब हम वो वीडियोस देखते हैं और जो लोग वहाँ गए हैं, तो आप दिल जो है वो दहल जाता है. सिर्फ इंसान ये सोचता है, मतलब मैं तो इस तरह देखता हूँ कि अगर मेरे साथ ही हुआ होता, यानी कि मेरा जो पूरी ज़िंदगी की कमाई, घर बार, अशिया सब बह जाती, तो मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजर रही होती, उस वक्त मैं कितना बेबस होता. तो मेरा ये हमेशा से सोचना रहा है कि यही हमारा मकसद है इंसान के तौर पे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा, कि हम अपने दिल में दर्द रखें दूसरों के लिए. जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है दूसरों की मदद करने के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे, उनको इस वक्त सामने आना चाहिए और इनकी जितनी भी मदद हो सके वो करनी चाहिए. अच्छा अली भाई बताइएगा, आपने लाहौर के हमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में कॉन्सर्ट का ऐलान किया है. फंड रेजिंग कॉन्सर्ट होगा, इससे जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे वो फ्लड अफेक्टीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. प्रायोरिटी पे क्या है आपकी, किस तरीके से वो फंड्स का इस्तेमाल होगा? घर बनाए जाएंगे या बच्चों के एजुकेशन पे लगेंगे? इस वक्त प्रायोरिटी पे क्या है? देखिए, प्रायोरिटी नॉर्मली जो मेरी फाउंडेशन है, अली ज़फ़र फाउंडेशन, हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा होता है एजुकेशन पे. अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन पे ख़ास तौर पे. अभी रिसेंटली हमने जो हमारे स्कूल है, करपाट में गांव है, वहाँ पे लैब्स लगाई हैं, कंप्यूटर्स लगाए हैं, जहाँ पे बच्चों को एआई सिखा रहे हैं. तो वो कायदों से लेके एआई तक का सफ़र, एक नई उनके लिए बिल्डिंग बनाई है, उसमें एसी लगाए हैं, पुराने गवर्नमेंट स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन की है ताकि बच्चे अच्छी तरह वहाँ पढ़ सकें. तो ये हमारा फोकस रहा है. लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे पहले कोविड आया था या इंटीरियर सिंध में जो मुश्किलात आती हैं, तो फिर उस वक्त हमारी फाउंडेशन एक्टिव हो जाती है कि अब
ضرورت فوکس سارا اس طرف ہونا چاہیے. تو ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اب اس چیز پہ لگ گئے ہیں اور آگے بھی لگیں گے کہ جو یہ متاثر علاقے ہیں وہاں تک رسائی کر کے، اور جو باقی بھی جو این جی اوز ہیں، بیکاز یہ دیکھیں ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی رجوع کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹا کے ہم دیکھیں کہ مستحق لوگ کہاں کہاں ہیں، سب سے زیادہ ڈیمیج علاقے کون کون سے ہیں. سو ایک دفعہ یہ فنڈز جب ریز ہو جائیں گے تو پھر ان کو کہاں ڈپیوٹ کرنا ہے، ٹیمز نکلے گی وہاں تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس کانسرٹ سے جتنی بھی جو بھی لوگ ٹکٹ خریدیں گے، آپ جا کے ٹکٹ والا سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں. میرے انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ میرے بایو میں لنکس بھی ہیں، ان پہ کلک کریں تو وہ آپ کو مل جائے گی. تو جتنی بھی آپ ٹکٹ خریدیں گے لاہور کے جو لوگ ہیں، اور باہر سے بھی اگر آنا چاہیں، وہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جائے گا، ان کی مدد کے لیے جائے گا. اور علی، ظاہر ہے آپ ہیں، آپ پاکستان کا بڑا نام ہے، ساتھ ہی اس کانسرٹ میں اور کتنے بڑے نام ہیں. ظاہر ہے جتنا کہتے ہیں نا بڑا پلیٹ فارم ہوگا اتنا زبردست طریقے سے میسیج اسپریڈ ہوگا. جی میرے ساتھ اس میں آئمہ بیگ ہیں، نتاشا بیگ ہیں، دانیال ظفر ہیں، اور بھی دیگر آرٹسٹ ہیں جو کہ پریزنس اپنی وہاں پہ دیں گے. اور یہ کانسرٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں خود ایک کانسرٹ ارینج کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ مدعو کیا جاتا ہے. میں آئی ایم ناٹ چارجنگ اینی تھنگ، میں خود کچھ چارج نہیں کر رہا، بلکہ اس میں بھی میں ڈونیٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. اور اس کانسرٹ کی جو میں تیاری کر رہا ہوں وہ ایسی ہے کہ بڑے دنوں پہ محیط ہوگی. کریٹیولی جو لوگ وہاں آئیں گے، آئی تھنک انہوں نے ایسا کانسرٹ شاید لاہور میں تو کم از کم نہیں دیکھا ہوگا. تو اس کی تیاری اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو ایک ایسا ایکسپیرینس ملے جو انہوں نے ایسی رات ہو، وہ جو رات جیسی رات پہلے کبھی لوگوں نے نہ محسوس کی اور نہ دیکھی. اچھا علی، جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں قدرتی آفات کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیلیبریٹیز، سنگرز ایک پیج پر آ جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے حدیقہ کیانی صاحبہ نے بھی بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا تھا. اس مرتبہ آپ بھی باقاعدہ ان فیلڈ ہیں، آپ نے خود جا کے سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید نامور شخصیات کو ایسے کاموں کے لیے سامنے آنا چاہیے؟ جی، حدیقہ کیانی کے بارے میں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ بہت، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، تو وہ بہت ان کے دل میں درد رہتا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں اور ان کازز کے لیے. تو وہ جو کر رہی ہیں ہمیشہ کرتی ہیں، میں تو ان کو سلوٹ ہی کر سکتا ہوں. جو لوگ نہیں کر رہے کے بارے میں میں کامنٹ نہیں کر سکتا. ٹو ایچ دیئر اون، ان کا جو بھی رشتہ اپنے آپ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے. بٹ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میں آئی ایم آنسربل فار مائی ڈیڈس، کہ میں نے کیا کیا. تو میں اس کے لیے جو کچھ کر سک رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، آگے بھی کروں گا. اور سب کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیم دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میرے خیال میں، کہ ان وقتوں کے لیے کہ جب آپ پہ ایسا کوئی وقت دوسرے لوگوں پہ آئے تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں. نہیں تو پھر ہماری اپنی اگر ہم اس کے اندر رہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں اور میں اتنا فیمس اور میرے یہ پروجیکٹس ہیں، تو یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا دنیا میں. نے اپنی آخرت کے لیے بھی چیزیں کرنی ہیں، تو وہ ضرور اس چیز کو ٹٹولیں کہ وہ ہم سب کو اندر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا علی، ایک چیز میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ایکسپرٹ سے، تو کلائمیٹ چینج اب ایسی ریالٹی ہے جس سے اب آپ منہ نہیں موڑ سکتے. پاکستان میں یہ صرف اس سال نہیں، یہ بھی فورسی کیا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ ایئر مانسون سیزن آئے گا اس میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے، اسی طرح کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنا پوری پالیسی کو اثر نو ڈیزائن کرنا ہوگا، ہمیں انفراسٹرکچر اپنا چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا. تو علی، ہمیں یہ اویئرنیس بھی دینی ہے، ہمیں حکومت وقت کو بھی باور کرانا ہے کہ اب ٹائم ہے کہ پالیسیز چینج کی جائیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سیریس اقدامات اٹھائے جائیں. تو اس میں بھی ہمارے فنکار بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جس طرح ماڈرن میڈیسن میں پریونٹیو میڈیسن زیادہ ترجیح لے رہی ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ بیمار ہو اور پھر علاج کے لیے جائے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بیمار ہی نہ ہو. بیمار کیسے نہ ہو اس پہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے، اور اب وہ طریقے دنیا میں آ رہے ہیں علاج کے. اسی طرح ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہم کس طرح سے اس طرح کے ڈیزاسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں، کچھ چیزیں تو اب یہ فنومینن جو ہے گلوبل وارمنگ کا، ایک تو اتنی دیر تک اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا،
اور جب تک وہ چیز سر پہ نہیں آ جاتی، بلکہ پوری دنیا میں کئی سائنٹسٹ، کئی لوگ کہتے رہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے دنیا میں جو آ رہا ہے، لیکن کئی لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے رہے کہ یہ تو ریئل ہی نہیں ہے. سو اب آپ چینجز دیکھ رہے ہیں ویدر میں، اور دیکھیں یہ کلیمٹیز جو ہیں، جیسے زلزلے ہوتے ہیں، یا کیلیفورنیا میں فارسٹ جل گئے، لوگوں کے گھر جل گئے، یا یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ان کا ظاہر ہے حکومت نے ان چیزوں میں ایک کوشچن رکھا ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ جب یہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کیسے اس کو فائٹ بیک کریں گے، کیونکہ اس کا لاس بہت ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو سیلاب ہیں، اب مجھے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیم فنڈ تھا اس کا کیا بنا. لوگوں نے بہت زیادہ اس میں پیسے جمع کرائے تھے، تو وہ کہاں ایلوکیٹ ہوئے ہیں؟ ڈیمز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ آگے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کافی سیریسلی ان چیزوں کو لے رہی ہے. لاسٹ جس طرح ابھی اسموگ آنے کا پھر دوبارہ سے ایک چانس ہے، اسموگ دوبارہ آئے گی. تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ حکومت پنجاب ان چیزوں کے لیے لاسٹ ٹائم بھی بڑا ایکٹیولی انہوں نے کیا تھا، اور اس سال بھی اس کو بہت ایکٹیولی ان چیزوں کو آگے کے لیے دیکھ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جس طرح اگر ڈیمز کی بات ہی کر لیں تو بہت سی چیزوں میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں، ظاہر ہے. اور علی بھائی ابھی یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لاسٹلی ریپنگ اپ دی کنورسیشن، کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے فینس کو، باخبر سویرا کے ویورز کو، اپنے چاہنے والوں کو؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو میرا بہت سا پیار، اور آپ لوگ بھی اس سب چیزوں میں پورا حصہ لیں. میری جو فاؤنڈیشن ہے علی ظفر فاؤنڈیشن.org www.alizafarfoundation.org پہ جا کے آپ لوگ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری فاؤنڈیشن کو. اور بھی بہت سی فاؤنڈیشن ہیں، تو جس پہ بھی آپ کا دل من ہے، ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو ضرور اپنی طرف سے ہر کوئی جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ضرور کرے. لاہور کے لوگ ہیں اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آپ لوگ الحمرہ کلچرل کمپلیکس 27 سپٹمبر کو شام 7 بجے سے پہنچیں. ہم وہاں مل کے ایک پوری اس کی کیمپین کو اور جتنا ہم اکٹھا کر سکے وہ کریں گے. ساتھ پرفارمنسز ہوں گی، دوسرے پرفارمنس بھی ہوں گے. میں اپنی زندگی کی بیسٹ پرفارمنس دینا چاہتا ہوں اس رات کو 27 کو. سو آپ اس سے بھی محظوظ ہوں گے. تو آئیں مل کے ہم سب اس کام میں اکٹھے ہو کر. ویسے علی بھائی، اگر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم آپ سے کہیں کہ اگر آپ نے جو کنسرٹ ہونے جا رہے ہیں الحمرہ کلچر کمپلیکس میں، اس کا تھوڑا سا ٹیزر ہی ہمیں دکھا دیں اپنے ویورز کے لیے، کچھ ذرا سنا دیں. فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جی. I'm a fan to be honest. کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا اگر آپ کچھ سنانا چاہیں تو. صبح کیا سناؤں؟ جگنوں سے بھر لے آنچل بیت جائے، کہیں نہ یہ پل جگنوں سے بھر لے آنچل بیت جائے، کہیں نہ یہ پل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. کیا بات ہے. So nice of you. So kind of you. Thank you very much علی بھائی. اور بھائی یہ کانسرٹ ہے، اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے دیے گئے ڈونیشنز جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے ہمارے ان پاکستانی بہن بھائیوں کی جو اس مشکل وقت میں گرے ہوئے ہیں. اور ہمارے ان سیلیبریٹیز کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ہم دیکھتے ہیں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر وہی بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈونیشن جو لوگ انفرادی طور پر بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ پلیز سیلاب متاثرین کو وہ چیزیں ڈونیٹ کریں جو آپ لوگ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ٹائم نہیں ہے اپنی وارڈروبس کو ڈی کلٹر کرنے کا، گھر میں غیر ضروری سامان کو نکال کے ڈونیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی نیت سے، صدقے دل سے، صاف دل سے ڈونیشنز کریں. اور یہی وقت ہے جب ہم نے پروو کرنا ہے اپنے باقی متاثرین بہن بھائیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ. ایسے ہی ہے. اچھا، جب ہم سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اپڈیٹس بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ اب جن جن علاقوں میں سیلابی صورتحال تھی یا رہی وہاں پر کیا حالات ہیں. تو دریائے ستلج میں 37 سال بعد جو بدترین سیلاب ہے اس نے بہاول نگر کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سینکڑوں دیہات ہیں، موازات ہیں، آبادیاں ہیں، کھڑی فصلیں ہیں جو کہ ہمارے فیوچر کے لیے بڑا ایک اسکیرسٹی کی سچویشن رکھ سکتی ہیں غذائی، وہ تباہ ہوئی ہیں. 3 لاکھ سے زائد آبادی یہاں متاثر ہوئی ہے. تو یہاں سے اب موجودہ صورتحال کیا ہے یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد احمد چودھری.
بالکل दरिया सतलुज में 37 साल बाद आने वाले बदतरीन सैलाब ने जिला बहावलनगर में तबाही मचा दी है। इस वक्त अगर बात की जाए बहावलनगर की तो दरिया जो सैलाब का जो बड़ा रेला तो गुजर चुका है, लेकिन अब भी जो जिला बहावलनगर की दरियाई जो पट्टी है 150 किलोमीटर की, उसमें निचले दर्जे का सैलाब जारी है। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं ये है बस्ती सरकारी। यहाँ पर जो इलाका मकीन है, यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई सरकारी तौर पर या कोई समाजी तौर पर किसी ने यहाँ पर कोई फलाही सरगर्मी या इमदादी सरगर्मी यहाँ शुरू नहीं की। मुश्किलात का सामना है, लेकिन इमदाद कोई किसी किस्म की नहीं मिल रही, ना तो खाना मिल रहा है, ना ही किसी ने आके पूछा कि आपसे क्या हुआ है क्या नहीं। और तकरीबन के आधी बस्ती जो गिर चुकी है और अभी भी पानी बह रहा है बस्ती से। बिल्कुल, जैसे आपने इलाका मकीन की बात सुनी कि ये बस्ती आधी से ज़्यादा जो है दरियाबुर्द हो चुकी है और ये जैसे ये पानी में डूबी हुई है, इस तरह ये तमाम जो इनके घर गिर जाएंगे। लेकिन अभी तक ताहाल अगर बात की जाए इंतजामिया के दावों की तो यहाँ पर कोई सरकारी तौर पर यहाँ कोई इमदाद यहाँ नहीं पहुँच सकी और किसी किस्म की कोई जो है इमदादी सरगर्मी यहाँ पर नहीं शुरू हो सकी। जी जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, जलालपुर पीरवाला में हमने देखा कि शदीद सैलाबी सूरत हाल थी, बेशतर बंद भी वहाँ पर टूटे, बस्तियाँ ज़ेरे आब आईं। अब वक्त गुजर जाने के बाद भी सैलाबी पानी में कमी नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि उसके बायस महकमा अनहार ने M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ दी गई है। महकमा अनहार ने ये जो शगाफ डालने की तजवीज़ दी है, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे। तो उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर ये तजवीज़ पर कब तक अमल किया जाएगा और कौन कौन सी बस्तियाँ बेसिकली थीं जिनका ज़ेरे आब आने का खदशा था और शगाफ डालने के बाद अब उनको प्रोटेक्ट किया गया है। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। मोटरवे के साथ दोनों तरफ से 20 किलोमीटर तक सैलाबी पानी फैल चुका है, जिसकी वजह से मोटरवे M5 को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मोटरवे कई दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि सैलाबी पानी ने शहर के मोटरवे के मज़ीद मुतासिर होने के भी खदशात लाहक हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने भी M5 मोटरवे के मुतासिर हिस्से का दौरा किया है और जिसमें सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़रा समेत NHA के आला अफसरान के साथ मीटिंग की गई और गिलानी एक्सप्रेस या मोटरवे पर मज़ीद शगाफ डालकर पानी का रुख तब्दील करने पर गौर किया गया है। अच्छा, ये हमने पूरी सैलाबी सिचुएशन में देखा पंजाब में कि जहाँ जहाँ बस्तियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा था उनसे मुल्हक्का सड़कों पर शगाफ डाले गए, बंद बाकायदा ब्रीचिंग की गई, रास्ते बनाए गए ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके और बस्तियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा जी, ज़रा हाफिज़ाबाद की भी सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त और यहाँ से सैलाब से लोगों के जो घर हैं, ज़ाहिर है घर बह गए और घर उनका जिस तरीके से कच्चे मकानात भी थे टूट फूट का शिकार हैं, तैयार फसलें पानी में बह गई हैं। अब किसान जो है वो ख़ास तौर पर इस ज़मीन को किस तरह से दोबारा काश्त के काबिल बनाएंगे, क्या उनकी मुश्किलात हैं, क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेके उनके क्या इस वक्त कंसर्न है, ये जानते हैं बाबर एजाज से। तो बाबर बताइए। तारीख के बदतरीन सैलाब ने हाफिजाबाद ज़िले में तबाही मचा दी है। पानी तो गुजर गया है लेकिन उसके असरात जो हैं इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो हज़ारों एकड़ रकबे पर मौजूद चावल की फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो गई है, जिसका एक दिन का भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मेरे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उसके बारे में क्या बताएंगे। ये चावल की फसल आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत खर्चा आता है। इसके ऊपर मैंने अपनी जो खाद थी, तेल था, ज़रूरी अदवायात थी, सारी उधार लेके मैंने ये फसल अपनी इस वक्त ये तकरीबन तैयार हो चुकी थी, लेकिन ये अब इस पानी की वजह से उसके ऊपर कोई 2-3 फुट उसके ऊपर रेत चढ़ गई है। अब मेरी हुकूमत से अपील यही है कि आप कम से कम हमें इस काबिल कर दें कि हम अपनी गंदम की फसल तो कम से कम काश्त कर सकें। ये इस वक्त यहाँ पे हर चीज़ तबाह हो चुकी है। अब इनका ये मुतालबा है कि आने वाले फसल जो गंदम की है उसके लिए इनकी मदद की जाए ताकि ये मिट्टी जरखेज हो सके और यहाँ पे गंदम बन सके और इनका जो नुकसान है उसकी तलाफी हो सके। जी। बहुत कुछ है जो करना बाकी है, उसके लिए हम सबको मिलकर एफर्ट करनी होगी। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल जी, स्टे राइट देयर विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी मैं बात करने जा रही हूँ कागान की, लेकिन सबसे पहले साइम आप ही बताएं, कागान गए? न्यूमरस टाइम्स। कागान बहुत खूबसूरत इलाका है। अब तो नारान में इतना रश हो गया ना कि लोग कागान पे रुक जाते हैं और वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करते हैं। नारान अब बहुत ज़्यादा
पॉपुलेटेड इस सेंस हो गया कि वहाँ पर टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत होती है। 3 मुझे जगहें बताएं जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे विजिट करनी चाहिए। कागान में सेकुंडी और दाना मेडोज, ये 2 तो मस्ट है ना, यहाँ पर आप लाजमी जाएं और अच्छी हाइक भी हो जाएगी, आपको खूबसूरत मेडोज देखने को मिलेंगे। लोगों का बेसिकली रुझान ज़्यादा नारायण की तरफ है, तो लोग डायरेक्ट नारायण जाते हैं और वहाँ इतना रश हो गया, वो बिल्कुल मरी माल रोड वाली सिचुएशन हो गई नारायण में। बट कागान अभी भी जो है ना प्रोटेक्टेड है। और ये पाकिस्तान की सयाहत का दिल भी कागान माना जाता है, इसे जन्नत नज़ीर वादी भी कहते हैं, यानी इतनी खूबसूरत है, तिल्स्माती हुस्न इसे कहा जाता है, नो बड़ा मैजिकल। सो भाई इसकी फिर सैर बिल्कुल जी करवा रहे हैं, मैं इस पैकेज के थ्रू कर लेती हूँ नाज़रीन, और हमें सैर करवा रहे हैं ताहिर शहजाद तनोली। कागान वैली को पाकिस्तान की सियाहत का दिल कहा जाता है, जहाँ हर मंजर दिल को बहा लेता है। यहाँ की मशहूर जगहें नरां, पटाकुंडी, बैसर, झील लोरूसर और झील सैफ उल मुल्क सियाहों को एक अलग दुनिया का एहसास दिलाती हैं। हर साल लाखों सियाह मुल्की और गैर मुल्की कागान वैली का रुख करते हैं। गैर मुल्की सियाह जोक दर जोक आ रहे हैं और यहाँ ठंडी वादी में और हसीन झीलें और ख़ूबसूरत पहाड़ और ख़ूबसूरत झरने देखने के लिए जो है ना आ रहे हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ रंग बदलती झील सैफ उल मुल्क अपनी जाज़बियत से हर किसी को मशहूर कर देती है। झील सैफ उल मुल्क में कश्ती रानी और दरिया गुनार में राफ्टिंग सियाहों की एडवेंचर की ख्वाहिश को पूरा करती हैं, जो पुरसकून माहौल, आराम और ताजगी का एहसास दिलाती हैं। हम हैदराबाद से सैफ उल मुल्क के ऊपर घूमने के लिए आए, सैर के लिए आए। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। कागान वैली का तिस्माती हुस्न, मौसम की खुशगवारियत और लजीज खाने सियाहों को एक यादगार लम्हात फराहम करते हैं। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, कागान वैली, मानसेरा। क्या बात है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और पाकिस्तान में हर तरह का मौसम भी पाया जाता है। बस दिल करता है ऐसे मनाज़र देखे कि उड़ के चले जाएं, है ना। किसी दिन हम चलते हैं, ग्रुप बना के ना अपना चलते हैं और भी अपने जाके लाइव प्रोग्राम BKS की टीम के और भी लोग शामिल कर लेते हैं। हम लोग और हमारी BKS की टीम PCR उधर जाके आप सोचिए कागान वैली में हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। ये वाली छुट्टी अप्रूव कौन करवाएगा, सवाल ये है। ये मैसेज जहाँ तक पहुँचता है वो पहुँच गया है। बंद हो गई पीछे से। तो जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अपने ख़त्म को पहुँचा है और मुलाकात होगी आपसे अब मंडे को। वीकेंड पे सेफ रहिएगा। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ कीजिए। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद।